सर सैयद अहमद खान राइटिंग उर्दू लिटरेचर एंड जर्नलिज्म क्रिटिकल पर्सपेक्टिव शामिल हैं। अंग्रेजी में आपके अदबी तबसरे और कॉलम तवातुर के साथ मुल्क के मौक़िर अंग्रेजी अखबारात दी हिंदू, सियासत, हिंदुस्तान टाइम्स, दी वायर वगैरह के सफ़हात की ज़ीनत बनते रहते हैं। अब मैं सर से बड़े अदब और एहतराम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस वर्कशॉप के शुरा को अपनी इल्मी गुफ्तगू से मुस्तफ़ीज़ करें। शुक्रिया बहुत बहुत असद फैसल फारूकी साहब, आपने बहुत मामूल मुबालगे से काम लिया और उन तमाम चीज़ों का जिक्र किया जिसका शायद बहुत कम हिस्सा मेरे हिस्से में आया है। मुझे हुक्म दिया गया कि मैं सर सैयद और अलीगढ़ तहरीक के बारे में कुछ आप लोगों से बातें करूं, कुछ उनके बारे में जो भी मैं थोड़ा बहुत जानता हूं उसको आपसे शेयर करूं। तो पहली बात तो सर सैयद से मुताल्लिक बहुत सी बातें कही जाती हैं और आपने भी बहुत सी चीज़ें पढ़ी होंगी सर सैयद के बारे में। और सर सैयद हुए या गालिब या इकबाल या मीर, ये 4-5 लोग उर्दू में ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं कि एक तरह की इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री इस मानों में कि इनके अब सैकड़ों इनसे मुतालिक आपको मकाले और किताबें मिल जाएंगी। तो ऐसे में यानी इनके बारे में कोई ना कोई नुक्ता नज़र हमारा ज़रूर होता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको 1 घंटे में वो बातें, उन बातों की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराऊं जो आमतौर पर लोग शायद उसका जिक्र कम करते हैं। मुझे कुछ सर सैयद की तहरीरें, खासतौर से अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट को पढ़ने का मौका मिला 1866 से लेकर और 1898 तक, जब तक उनका इंतकाल नहीं हो गया। तो करीब ये तमाम चीज़ों मुझे पढ़ने का मौका मिला। तो मैंने कोशिश ये की कि जो बातें बताई जाए, जो बातें कही जाए, जो बातें लिखी जाए, उसका ताल्लुक बराह रास्त वो तहरीर हो जो सर सैयद ने खुद लिखी। खुद ज़ाहिर सर सैयद की तहरीरें हैं, लेकिन मेरी आप गुफ्तगू में या मेरी किताब में अगर आप देखें तो हाली तो ज़ाहिर है हमारे बहुत बड़े अदीब थे और बहुत बड़े समाजनिगार थे। बहुत अच्छी उन्होंने बायोग्राफी लिखी, हयात सादी लिखी, फिर यादगार गालिब लिखी, हयात जावेद लिखी, या इस्माइल पानीपति ने 16 जिल्दों में सर सैयद के मकालात एडिट किए हैं। ये चीज़ें ज़िमनी तौर पे हैं, मैं भी अपने गुफ्तगू में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ ओरिजिनल न देखने की वजह से हम लोगों से गलतियां हो जाती हैं, उसमें मैं गुफ्तगू करूंगा। तो मैं कोशिश करता हूँ आपसे गुफ्तगू करने की। तो देखिए, पहली बात सर सैयद को समझने की ये होगी मेरे ख्याल में कि ये समझना कि सर सैयद किसी तालीमी इदारे के बानी थे, किसी तहरीक के को इन्होंने शुरू किया, ये बातें सही भी हैं और इसमें जुज़वी सदाकत है, मैं ये कहूँगा। देखिए, सर सैयद से पहले जो मुसलमानों पे गुजरा, मुसलमानों पे जिस तरह की सूरत हाल का उनको सामना करना पड़ा, उससे हम लोग सब वाकिफ हैं 1857 के बाद, है ना। ये इस पे बहुत कुछ लिखा गया। आप कोई भी उर्दू की तहरीर उठाएं, उस जमाने की तहरीर में यही लिखा होता मुसलमानों पे क्या गुजरी, और मेरठ से लेकर दिल्ली तक मुसलमानों की लाशें जो थी वो सड़क के दो रोया लटकी हुई थी, और उलमा का क्या उसमें नुक्ता नज़र था, उलमा ने किस तरह की खिदमत अंजाम दी और कैसे मुसलमानों को रहनुमाई की, इन सब बातों पे बहुत कुछ लिखा गया। मैं सर सैयद को जो समझने की कोशिश करता हूँ तो मुझे लगता है कि देखिए, आपको पता है कि यहाँ मुसलमानों की हुकूमत 900 बरस रही। तो उसके बाद यानी चाहे चाहे शाह वलीउल्लाह हो, शाह अब्दुल अजीज हो, या उससे पहले हमारे काबरीन जो थे, इन सबको उस तरह का चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ा जिस तरह सर सैयद को चैलेंज का सामना करना पड़ा। वो क्या चैलेंज था? वो चैलेंज ये था कि अब जैसे मैंने अर्ज किया, आप लोग सब जानते हैं कि यहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत रही। तो हिंदुस्तान में जब से मुसलमान आए तो 2 तरह की चीजें थी। एक तो बात ये तय थी कि मुसलमान अक्सरियत में नहीं है, लेकिन अक्सरियत में नहीं है, लेकिन बादशाह जो है, चाहे वो बादशाह जफर तक हो, कि वो नाम का बादशाह, तो मुसलमान किसके आदी थे? मुसलमान आदी थे कि एक ऐसी जगह वो रह रहे हैं जहाँ अगरचे वो अक्सरियत में नहीं है, लेकिन बादशाह उनका अपना है, यानी वो उनका हम मजहब है। अब सर सैयद के सामने देखिए, 1757 में आपको पता है प्लासी की जंग हुई, सराजुद्दौला की हार हुई। उसके बाद 1858 के बाद जब हुकूमत बनी, तब मुसलमानों को पहली बार बरसगीर मुसलमानों को ये नया चैलेंज सामने आया कि एक ऐसे माशरे में यहाँ आप अक्सरियत भी नहीं है और जो जो हुक्मरां है वो भी आपका हम मजहब नहीं है। तो ऐसे तकफीरी माशरे में, ऐसे माशरे में आप कैसे जिंदगी गुजारें? ये सबसे बड़ा चैलेंज था जो सर सैयद के सामने आया। और सर सैयद उससे किस तरह ओहदा बरा हुए, इसकी मैं तफसील कुछ अर्ज करता हूँ। तो देखिए, ये चैलेंज हमारे जो काबिरीन है जिनका हम बहुत जिक्र करते हैं, वो बड़े काबिल कदर लोग थे, तो कोई जाहिर है कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन ये नए तरह का चैलेंज था कि एक ऐसा माशरा
जिसमें आप अक्सरियत में भी नहीं है और बादशाह भी नहीं, जो मुसलमानों के सामने कभी ये इस तरह की सूरत हाल पेश नहीं हुई थी। तो सर सैयद ने उसके लिए किया क्या? सर सैयद ने कहा कि साहब एक ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए जिसमें इन तमाम चीजों का इजाला किया जाए और एक ऐसे तकसीरी माशरे में बाइज्जत और एहतराम की जिंदगी कैसे गुजारी जाए, मुसलमान अपनी अजमत रफ्ता का जिक्र भी करें और नई सूरत हाल से ओहदा बरा भी हो। तो उन्होंने किया क्या? देखिए 1857 के बाद आपको पता है तीन यूनिवर्सिटियां बन गई थी। तीन यूनिवर्सिटियां बनी थी, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास यूनिवर्सिटी, चौथी यूनिवर्सिटी थोड़ी बाद में बनी। तो ये यूनिवर्सिटियां जो थी एग्जामिनिंग बॉडी थी और उसी जमाने में यूनिवर्सिटी बनी। फिर आपको पता है एक सिविल सोसाइटी, जिसको हम आज के दौर में कहते हैं सिविल सोसाइटी बन रही थी। एक तरह के उलूम की फरावानी थी, नई उलूम पे किताबें शाये हो रही थी, नई नई चीजें जो है वो आपके सामने आ रही थी और नए बहुत से उलूम आपके सामने आए, रसाले शुरू हो रहे थे और तरह तरह के मूवमेंट थे, सोसाइटियां बन रही थी। सर सैयद ने किया क्या? सर सैयद ने देखिए पहली बार ये किया कि 1864 में उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई। साइंटिफिक सोसाइटी वहां बनी गाजीपुर में। उसका काम क्या था? उसका काम यह था कि जो मुख्तलिफ उलूम, खुसूसन साइंस की किताबें, तारीख की किताबें, अदब से मुताल्लिक नहीं, वो जो किताबें जो समाजी उलूम की है, साइंस की है, उसको उर्दू में मुंतकिल किया जाए ताकि एक तरह की फिदासादी जहनी रहनुमाई हो। फिर उसी जमाने में देखिए सिविल सोसाइटी बन रही थी, तो सबसे कहीं बहुत सी सोसाइटी, सदी ने पहली ये सोसाइटी बनाई। फिर जगह जगह उन्होंने कोशिश ये की कि नेटिव रीडिंग सोसाइटी, इटावा की डिबेटिंग सोसाइटी, निजाम क्लब था हैदराबाद में, इलाहाबाद में मोहम्मदन क्लब, इस तरह के जगह जगह छोटे छोटे क्लब भी बनाए। क्लब इस लिहाज से कि जहाँ बहस और तमीज हो सके, मौजूआत पे गुफ्तगू हो सके, पब्लिक स्पीकिंग क्या चीज होती, तकरीर क्या चीज है, ये तमाम नेटिव रीडिंग सोसाइटी, डिबेटिंग सोसाइटी और ट्रांसलेशन सोसाइटी जो बन रही थी। सर सैयद ने ये बताया कि जो एक नया आपके सामने माशरा आ रहा है, जो सिविल सोसाइटी का मूवमेंट है, उसमें आपके मुसलमानों की हिस्सेदारी कैसे हो। तो उन्होंने उसका पहला ये काम किया कि पब्लिक स्पीकिंग पे जोर दिया कि आदमी कैसे तकरीर करे। वो कलकत्ते में गए थे, सबसे पहले उन्होंने वहाँ पब्लिक स्पीकिंग तकरीर की थी, फारसी में तकरीर की थी। वो जगह जगह उन्होंने कहा कि तहरीरी, फिर उन्होंने एक सोसाइटी बनाई जिसमें ट्रांसलेशन हो, फिर डिबेटिंग सोसाइटी थी, नेटिव रीडिंग सोसाइटी थी, जगह जगह क्लब बने। सर सैयद बदात खुद भी वहां गए, उन्होंने उसके इनकरेज किया और फिर अलीगढ़ में उन्होंने उसको ज्यादा दिल जमाई के साथ पेश किया। एक तो बात उन्होंने ये की। फिर दूसरी जो उन्होंने सबसे अहम बात की कि उस जमाने में आवाम से बराह रास्त राब्ता कैसे कायम किया जाए, उन तमाम मौजूआत पर जिन पर उनकी जहनी रहनुमाई की जरूरत थी, उसके लिए उन्होंने अखबार निकाला 1866 में, जिसका नाम था अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट। अब अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट जो था वो सर सैयद का एक, हाली ने लिखा है कि वो दो जबानों में शाया होता था, उर्दू और अंग्रेजी में। इत्तेफाक से मुझे जब काम करने का मौका मिला तो मैंने देखा, तो मुझे लगा कि ये जो अखबार है, तमाम फाइलें अलीगढ़ में मौजूद हैं और जगह बाहर नहीं है, एक आध 1870 की फाइल यहाँ मौजूद नहीं है। तो मैंने जब देखा तो उसमें देखा कि साहब 4 जबानों में उसमें मवाद शाया होता था तवातुर के साथ। कभी कभी ऐसा होता था कि न छपे, मतलब उसमें अरबी में भी चीजें छपती थी और फारसी में भी। जाहिर है उस तरह जैसे अंग्रेजी और उर्दू में बैक वक्त बहुत सा ज्यादा मवाद छपता तो उसमें कम चीजें छपती थी, लेकिन वो छपती थी। तो हिंदुस्तान का पहला कसीर लिसानी अखबार, मल्टीलिंगुअल न्यूज़पेपर उन्होंने सर सैयद ने शुरू किया 1866 में। हाली ने तो और उससे पहले कहा कि 1839 में जब उन्होंने हाली ने, उसके बाद के तमाम लोगों ने जिक्र किया कि साहब सैयदुल अखबार उनके भाई ने निकाला था। हाली ने लिखा है सैयद मोहम्मद खान ने, सर सैयद ने सहाफत के इब्तिदाई गुरु वहां सीखे। तो वहां से जब मुझे, और सर सैयद के बड़े भाई थे सैयद मोहम्मद खान, उनको अपने भाई से इतना ताल्लुक खातिर था कि उन्होंने अखबार का नाम रखा सैयदुल अखबार। 1838 में निकला। अब देखिए ये हाली ने भी लिखा है और तमाम लोगों ने लिखा है। इत्तेफाक से जब मैं काम कर रहा था, बहुत से जाहिर आप लोग सब अभी नौजवान लिखने वाले मुहक्किक हैं, तो मैं इसलिए ये चीजें आपको बता रहा हूँ ताकि जब आप तहकीक करें तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। ये जाहिर आम बातें कही जा रही थी, ये सब एस्टैब्लिश्ड ट्रुथ जिसको हम कह सकते हैं, ये थे मौजूद। तो वहां से जब मुझे काम करने का मौका मिला तो मैंने कहा ये सब जो जिसको हम मुसल्लमात के दर्जे पर चीजें
ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ بات بالکل صحیح ہے, اس کو بھی ایک نظر کراس چیک کر لیا جائے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. تو میں نے جب دیکھا, جب میں نے یہ دونوں باتوں کو دیکھا, تو میں نے اس زمانے میں جیسے آج ہے رجسٹرار آف نیوز پیپر, رجسٹرار آف نیوز پیپر نہیں تھی اس زمانے میں, بلکہ اخباروں کا اندراج, رسالوں کا, اخباروں کا اندراج ہوتا تھا. اخباروں کا اندراج ہوتا تھا, وہ کہلاتا تھا, اس کا نام تھا ڈی پی آئی, ڈائریکٹر آف پبلک انسٹرکشنز. اس کی رپورٹ میں لکھا ہوتا تھا کس اخبار, کون سا اخبار کب نکلا, کس کی کتنی کاپیاں بکتی ہیں. اس زمانے میں کیمسن اس کے ڈائریکٹر تھے, مجھے اس کی رپورٹ ملی. تو میں نے اس میں دیکھا, اس میں دیکھیے یہ 1838 میں کون کون سے اخبار دلی سے نکل رہے تھے, سب کا ذکر ہے. کسی کے 35 صادق الاخبار کا ذکر ہے, اس کا ذکر ہے, جو دلی اردو اخبار کا ذکر ہے, اور ایک آدھ اخبار کا ذکر ہے. ان سب کا ذکر ہے کہ اس میں ان کی کتنی کاپیاں شائع ہو رہی, 75 کاپی, کسی کی 100 کاپی, کسی کی 35 کاپی. لیکن 1838 میں جو خالی کہہ رہے ہیں کہ اخبار نکلا, وہ اس کا ذکر مجھے نہیں ملا. 1839 کی رپورٹ میں ذکر نہیں, 1840 میں ذکر نہیں. 1841 میں اس کا ذکر ہے کہ یہ اخبار جو ہے اس کی 39 کاپیاں چھپتی ہیں. اب دیکھیے, ظاہر صادق یہ جو سید الاخبار ہے, اس کی فائل کہیں موجود نہیں, تو آپ دیکھ نہیں سکتے اس کا شمارہ کیا ہے, والیوم کیا ہے, تاکہ پتہ چلے اخبار کب نکلا. اخبار کب نکلا اس کا ثبوت نہیں ہے, لیکن یہ 1839 میں پہلی بار اس کا ذکر ہے. ظاہر سرکاری رپورٹ ہے, کوئی دشمنی نہیں ہوگی کسی سے, کیونکہ سب اخباروں کو دیکھ رہے کہ اخبار کا ذکر نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا تھا, یہ دیکھیے ہم اس وجہ سے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ بات صحیح ہے. 1841 میں وہ سن ہے جب سر سید ملازمت میں آ چکے ہیں, اور فتح پور سیکری میں ان کی تعیناتی تھی. تو اچھا, دوسری بات یہ کہنا کہ صاحب ان کے بھائی کو ضرور قلبی تعلق ہوگا چھوٹے بھائی سے, انہوں نے اخبار نکالا, اس کا نام سید الاخبار نکلا. ارے بھائی, یہ حال ہی نے لکھا, سید تو فیملی نیم ہے نا. اگر وہ خود بھی سید تھے, ان کے والد بھی سید تھے, تو یہ اگر یہ ثابت کرنا تھا تو اخبار کا نام ہونا چاہیے تھا احمد الاخبار. خیر, یہ تو ایک ضمنی سے بات ہے, چونکہ آپ لوگوں کا تحقیق سے تعلق ہے, آپ لوگ سب ہیں, تو تحقیق کے واجبات بہت شدید ہوتے ہیں, اس لیے میں چیزیں چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں. تو جب چیک کیا تو مجھے لگا کہ اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ آپ کے سامنے رہنا چاہیے. تو اب انہوں نے, سر سید نے جو اخبار نکالا 1866 میں, علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ نکالا, اس میں انہوں نے دیکھیے, اس سے پہلے 1822 میں آپ کو پتا چلا, آپ لوگ سب انہوں نے پہلا اخبار نکلا جامع جہاں نما اردو کا. تو اس کا بہت سے مقصد بیان کیا تھا. اس میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس زمانے میں عیسائی بنایا جا رہا تھا, تو عیسائیوں کی جو مہم, عیسائیوں کی جو کنورجن کی جو مہم تھی, اس کو روکنے کے لیے بھی ایک اس کا کئی پہلو تھے. اس میں پہلو یہ بھی تھا, تو ایک طرح کا رد عمل کی صحافت تھی. مولانا وحید الدین خان نے لکھا ہے, بہت جگہ لکھا ہے کہ اردو صحافت اصلاً رد عمل کی صحافت یا احتجاج کی صحافت ہے. احتجاج کی صحافت کا مطلب یہ ہے کہ آپ پروٹیسٹ ہی کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے, پہلے اس وجہ سے اخبار نکلا کہ صاحب انگریز جو تھے وہ عیسائی بنا رہے تھے, ہم نے اخبار نکالا. اکبر الہ آبادی نے کہا جب تو اس پہ مقابلہ ہو تو اخبار نکالو. اس کے بعد پھر ظاہر 1857 شروع ہوتی ہے, اخبار جو تھے ظاہر انگریزوں کے خلاف آ گئے آپ کے سامنے. اس کے بعد 1857 کے بعد جب یہ اخبار نکلے تو کانگریس یا جو بھی تحریک تھی, میں نہیں کہہ رہا ہوں غلط کیا, ظاہر بالکل اہم بات تھی, یہی کرنی چاہیے تھا. تو ایک آپ کے جو حکومت سے جو لوگ لڑ رہے تھے, جو احتجاج کر رہے تھے, جو مجاہدین تھے, ان کا ساتھ دیتے رہے. پھر ظاہر اس کے بعد مسلم لیگ کا دور شروع ہوتا ہے, وہی احتجاج کی اور مزاحمت کی بات جاری رہی. پھر آزادی ہوئی, آزادی کے بعد کچھ اخباروں کو آپ چھوڑ دیں, قومی آواز یا سیاست حیدرآباد, 2-4 اخباروں کو چھوڑ دیے. اگر آپ اخبار پڑھیں تو 4-5 موضوعات ہوتے ہیں جن پہ ہم تواتر کے ساتھ لکھتے ہیں. وہ موضوعات کیا ہے, بہت اہم موضوعات ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان پہ نہیں لکھنا چاہیے, لیکن دیکھیے کیا موضوعات ہیں ہمارے. مسلم پرسنل لا, اردو, مسلم یونیورسٹی, فرقہ وارانہ فسادات, ہے نا. یہ 5 موضوعات ہیں. مسلمان کیا کرے, یہ 5, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 5 موضوعات اہم نہیں ہیں, لیکن انہی موضوعات پر ہم مستقل سے لکھتے رہتے ہیں, اور پوری قوم میں ایک طرح کا وکٹم ہوڈ جس کو ہم کہتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ذاتی ہو رہی ذاتی, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ ذاتی نہیں ہو رہی, لیکن اگر آپ مستقل یہی کہتے رہیں گے, وہ کہتے رہے. 1992 کے بعد کوئی تبدیلی آئی, اس پہ میں کچھ گفتگو کروں گا, صحافت پہ جب بات ہوگی میں صرف کچھ بتاؤں جو میں نے سوچا ہے, اس کے بارے میں آپ سے ذکر ضرور کروں گا. تو یہ پوری قوم کی جو آپ نے جو قوم آپ نے بنائی, ہیبرماس کہتا ہے, آپ لوگوں نے شاید ضرور اس کا نام سنا ہوگا, بہت مشہور سماجی مفکر تھا. وہ کہتا ہے کہ آپ ایک اخبار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایسا پبلک اسپیس بنائے, پبلک اسفیئر بنائے, پبلک ڈومین بنائے, جس میں لوگ ریشنل
ریشنل ہوں، عقلی طور پر چیزوں پہ غور کر سکیں، مباحثہ کر سکیں. تو یہ جو اردو صحافت کی تاریخ ہے 250 برس کی، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے کوئی ایک ایسا معاشرہ بنایا، ایسے معاشرے کی تشکیل دی کہ جس میں لوگ صرف عقل کی بنیاد پہ فیصلہ کریں، عقلی طور پہ چیزوں کو دیکھیں، تجزیہ کریں، بجائے اس کے کہ جذباتی رد عمل کریں. تو میں عرض کر رہا تھا یہ جو احتجاج کی صحافت تھی اس نے پوری قوم میں ایک طرح کا وکٹم ہوڈ پیدا کر دیا. آپ کو لگتا ہے آپ کے ساتھ پروزیکیوشن کمپلیکس کی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن آپ یہی کہتے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے آپ، میں بھولی سی مثال ہے، میں مثال دیتا ہوں. اب ہم یہی پڑھنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا زیادتی ہو رہی ہے، یہ نہیں پڑھنا چاہتے what we have achieved, what we have done and what we got it. This is equally important. وہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ ہم نے حاصل نہیں کیا. وہ کیا حاصل کیا اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے تھا، لیکن اب تو کچھ صورتحال بدلی. اس سے پہلے پوری جیسے آپ کھجلانے لگے، اگر آپ کھجلائیں گے کچھ دنوں بعد آپ کو مزہ آنے لگتا ہے، کچھ دیر بعد مزہ آنے لگتا ہے، آدمی کھجلاتا رہتا ہے. تو آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی یہ کہتے رہے، ہم یہی سننا چاہتے ہیں، ہے نا. یہ تو ایک ذیلی ضمنی بات تھی. تو میں کہہ رہا تھا سر سید کی جو صحافت تھی 1866 میں جو اخبار نکالا، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزر جو کثیر لسانی اخبار تھا، اس میں ان تمام موضوعات پر، یعنی جو آپ کے سماجی موضوعات ہو سکتے ہیں، اس زمانے میں نئی ٹرین اس زمانے میں ٹرین چل رہی ہے، یا پوسٹ کارڈ شروع ہوا، یا ٹیلی فون کا بھی، گرام بیل کا بھی اس زمانے میں ذکر ہو رہا تھا، یا ڈارون کی تھیوری کیا تھی، نئے سائنسی علوم کیا آ رہے تھے. اس پہ شخصیت ذہنی طور پر آپ کو راغب کر رہے تھے، آپ رائے عامہ ہموار کر رہے تھے کہ نئے علوم کیا ہیں. مطلب اس زمانے میں ہومیوپیتھی کا علاج نیا شروع ہوا تھا، سرتی نے اس پہ لکھا. اور تمام سیاسی پارلیمنٹ کیا چیز ہوتی ہے، پبلک ریپرزنٹیشن کیسے ہوتا ہے، سانپ کے کانٹے کا کیسے علاج کرنا چاہیے، اس کا ٹیکہ کیا ہوتا، اس طرح کی تمام وہ موضوعات جن سے آپ کا تعلق روزمرہ کی زندگی سے ہے. صرف وہ پولیٹیکل کمنٹ نہیں تھا، وہ پولیٹیکل کمنٹری نہیں کر رہے تھے کہ انگریزوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے ہوں. انہوں نے آپ کے اندر جہاں جہاں ذاتی ہوئی اس میں بھی سفید نے لکھا، جہاں جہاں لوگوں نے ذاتی کی، انگریز افسروں نے ہندوستانیوں کے ساتھ ذاتی کی، اس میں بہت تواتر کے ساتھ لکھا. اور ایک بار، یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ شخصیت انگریزوں کے ظاہر حامی تھے، ایک بار پہلا وہ اخبار ہے جس کو 1870 میں انہوں نے 1875 کے آس پاس انہوں نے ایک مضمون لکھا تو ان کو ایک وارننگ ملی. یعنی ڈائریکٹر آف پبلک گورنمنٹ نے ان کو اس میں ایک جیسے آج ہوتا ہے سنسرشپ وغیرہ ہوتی ہے، گورنمنٹ اخبار خریدتی تھی، 300 اخبار خریدے جاتے تھے. انہوں نے اس کے خلاف انہوں نے جو ہے ایک وہ کیا، نوٹس سر سید کو بھیجا کہ ہم آپ کا اخبار کا خریدنا بند کر دیں گے، وہ وارننگ دی. تو کسی اردو اخبار کو، جس کو ہم سمجھتے ہیں سر سید کے انگریزوں کے ہم نوا تھے، ان کے اخبار میں اس کو، میں نے اس کی اپنی کتاب میں، اگر آپ کو موقع ملے کبھی دیکھیے گا، تو میں نے اس کا عکس بھی چھاپا ہے کہ پہلا اخبار ہے اردو کا جس کو حکومت کے خلاف لکھنے میں ایک سرزنش کی گئی اور ایک نوٹس ایشو کیا. میرا صرف کہنا یہ ہے کہ جو موضوعات جو آپ کی روزمرہ کی زندگی کے مسائل ہیں، اس کا تعلق چاہے مذہبیات سے ہو، چاہے مذہب سے ہو، چاہے الہیات سے ہو، سماجیات سے ہو، سیاسیات سے ہو، نئے علوم سے ہو، علم پروری سے ہو، نئی ایجادات کی اشاعت و ترویج سے، ان تمام موضوعات پر انہوں نے لکھنے کا آغاز کیا. اس سے پہلے اردو اخباروں میں اداریہ کیا ہے، خبر کیا ہے، تبصرہ کیا ہے، اس کا کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا تھا. سر سید نے دیکھیے انگریزی، اس کا جو انگریزی سیکشن تھا اس میں اس کو ایک انگریز وہاں علی گڑھ میں ایک گرامر اسکول تھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ سر سید اس کو کرتے تھے. انہوں نے ایک رپورٹ میں لکھا کہ اسٹیپلی وہ زمانے میں تھا، کے ڈی اور اسٹیپلی دو جج تھے وہاں پہ، اسکول کے پرنسپل تھے، ان سے مدد لے کے وہ اخبار نکالتے تھے، وہ انگریزی سیکشن دیکھتے تھے. تو انہوں نے تمام چیزوں کے بارے میں کہہ رہا تھا سر سید نے وہ تمام. اس کے بعد 1870 میں یہ اخبار نکلا. میں اس کے بارے میں کوئی تفصیل بتاتا ہوں، بہت سی باتیں غیر ایک گھنٹہ شاید پورا نہ پڑے. 1870 میں جو انگلینڈ گئے تو انہوں نے اس کے بعد وہاں سے واپس آنے کے بعد انہوں نے اخبار نکالا جس کے بارے میں آپ لوگ سب جانتے ہیں. ہفتہ وہ اخبار تو نہیں تھا، جریدہ تھا، اس کا نام تھا تہذیب الاخلاق. اب تہذیب الاخلاق نکالا انہوں نے 1870 میں. اس سے پہلے 1860 میں انہوں نے ایک اور
میں تو اس کو اخباری یا جرنل ہی کہتا ہوں. انہوں نے ایک رسالہ نکالا تھا, اس کا نام تھا رسالہ خیر خواہان مسلمان ہند, انگریزی میں تھا لائل موومنٹس آف انڈیا, رسالہ خیر خواہان مسلمان ہند. تو اس میں انہوں نے وہ اخبار جو تھا وہ اس کے 3 شمارے شائع ہوئے, 1860 سے وہ میرٹھ میں نکلا تھا. انہوں نے اس میں پہلی بار یہ بتایا, ان لوگوں کا پہلے شمارے میں ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے 1857 کا جو پہلی ناکام جنگ آزادی تھی اس میں جنہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا. آپ کو پتا ہے اس زمانے میں مسلمانی سمجھا جاتا تھا, مسلمانوں کے ہاتھ سے اقتدار چھنا ہے تو یہی لوگ اس سے زیادہ برف روکتا ہے, اور انہوں نے ظاہر بغاوت کی. تو سر سید نے 3 والیوم اس کے شائع کیے, 3 شمارے شائع ہوئے 6 مہینے کے وقفے سے, اور رسالے کا نام رسالہ خیر خواہان مسلمان ہند 1 2 3 تھا. اگر وہ کتاب ہوتی تو میرے خیال میں, اگر بہت سے لوگ اس کو کتاب بھی کہتے ہیں, رسالہ کتاب کے ہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے قدیم اردو میں, لیکن اس کا کتاب کا عنوان بدل جاتا ہے نا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ, خیر یہ تو ڈیبیٹیبل ہے, انگریزی اردو دونوں میں چلتا. اس میں بھی انہوں نے پہلی بار جہاد کا کانسیپٹ کیا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پہلی ایک صلح ہوئی تھی اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا. وہ بھی انہوں نے اس کو چھاپا کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں حضرت یوسف کا ذکر کیا کہ وہ انہوں نے غیر مسلم ظاہر حکمراں تھا, اس کی انہوں نے ملازمت قبول کی. تو بہت سے جہاد کے بارے میں ان کا تصور کیا ہے, یہ سب چیزیں اس میں تھیں. اور پہلا جو شمارہ تھا, میں اس لیے اس رسالے کا حوالہ دے رہا ہوں کہ یہاں بھی دیکھیے حال ہی کے سلسلے میں آپ نے ضرور پڑھا ہوگا سر سید کے بارے میں جو انہوں نے لکھا ہے. وہ یہ لکھا کہ سر سید کے جو اجداد جو تھے, دیکھیے پھر یہاں تحقیق کا نقطہ آیا تو میں عرض کرتا ہوں, حال ہی نے لکھا ہے, اس کے بعد افضل عباس اور جتنے لوگ ہیں, نظامی صاحب, ان سب نے یہی ذکر کیا ہے کہ صاحب سر سید کے اجداد جو تھے وہ شاہ جہاں کے عہد میں آئے, ہے نا. ان کے والد کا نام تھا میر سید محمد متقی, اور ان کے اجداد جو تھے وہ ہرات سے آئے تھے اور شاہ جہاں کا عہد تھا. میں جب کام کر رہا تھا تو میں نے اس کو دیکھا, اور اس سے پہلے یہ تو کتاب 1901 میں حیات جاوید چھپی, جب سر سید کا انتقال ہو چکا تھا 1898 میں, اس کے بعد چھپی. لیکن 1885 میں انگریزی میں ایک کتاب چھپی تھی جس کا نام تھا لائف اینڈ ورکس آف سر سید احمد خان, اور اس کے مصنف تھے جی ایف گراہم. گراہم کی کتاب 1885 میں جب چھپی تو یہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ میں اس پہ تبصرہ چھپا, ظاہر سر سید کی نظر سے گزرا ہوگا. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ صاحب سر سید کے جو اجداد جو تھے وہ اورنگزیب کے زمانے میں آئے تھے, ہے نا. اب دیکھیے جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے 2 باتیں لگی کہ سر سید کی زندگی میں جو چیز چھپ رہی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں اورنگزیب, وہ یہ کہہ رہے ہیں شاہ جہاں. اب دیکھیے سر سید یہ حالی بہت اہم آدمی تھے, ہم لوگ تو ان کے پیر پہ تو اپنی بات میں کر رہا ہوں, میں اس کے حالی کی پیر کی دھون نہیں ہوں. لیکن جب میں نے کام کرنا شروع کیا تو میں نے کہا اچھا چلو اس کو بھی دیکھتے ہیں. تو میں نے یہ جو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے علاوہ یہ لائل موومنٹس آف انڈیا, اس کے 3 شمارے ہمارے عابد رضا بیدار صاحب بڑے بہت لائق وفائق ڈائریکٹر تھے اس کے خدابخش لائبریری کے, انہوں نے اس کے 3 شمارے کتابی شکل میں شائع ہوئے ہیں. تو اس کے پہلی جلد میں دیکھیے انہوں نے ان لوگوں کا ذکر, جیسے میں عرض کر رہا تھا, ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا. تمام خاندانوں کا ذکر کیا ہے, رؤسا کا بھی ذکر کیا ہے. تو پہلے شمارے میں انہوں نے اپنے خاندان کا ذکر کیا, اور یہ لکھا, اس کا پہلا جملہ ہے کہ میرے اجداد جلال الدین اکبر کے زمانے میں ہرات سے آئے تھے. تو دیکھیے اکبر سر سید خود کہہ رہے ہیں, ہے نا. وہ حالی کیا کہہ رہے ہیں, شاہ جہاں. تو میرے صرف کہنا, اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کب آئے, ظاہر اس کا کوئی تاریخی ثبوت تو ہے نہیں, کب آئے تو کہنے کی بات ہے, مطلب بالکل صحیح ہوگا یا نہیں صحیح ہوگا اس کے پاس کراس چیک کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سر سید نے لکھا یہ ہے کہ وہ اکبر کے عہد میں آئے تھے. پھر میں نے چیک کیا کہ یہ جو سر سید نے ایک نام لکھا ہے دوست محمد کا, ان کی 5ویں چھٹی, اس میں کوئی کسی کا ذکر ہے. تو ایک ہمارے علی گڑھ میں علی صاحب کے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے کتاب چھائی ہوئی ہے, اس کا نام ہے ارلی مغلس. ارلی مغلس میں انہوں نے ذکر کیا ہے اورنگزیب نے جب دکن کی, آپ لوگ واقف ہوں گے, جب دکن میں وہ گئے اور اس کا مہم جب شروع کی تو اس میں تمام لوگ جو ان کے ساتھ گئے تھے, جو 5 ہزاری منصبدار تھے, اس کی لسٹ بھی اس کتاب میں ہے. تو اس کتاب میں یہ جو دوست محمد ہیں جو سر سید کے اجداد میں, یہ آئے کب یہ پتہ نہیں, لیکن اورنگزیب کی جو فوج ہے اس میں یہ دوست محمد صاحب کا نام ہے, یہ 5 ہزاری منصبدار تھے. یہ تو ایک
میں بتا رہا ہوں ضمنی بات. تو سر سید نے پہلا تو اخبار نکالا علی گڑھ، پہلا جو ایک ان کا صحافتی، اس سے پہلے زبدۃ الاخبار تھا، اس پہ ظاہر ہے فارسی اخبار تھا. جب وہاں پوسٹنگ تھی آگرہ میں تو اس میں بھی وہ کام کرتے تھے. وہ جو سید الاخبار بھی انہیں کے زمانے میں نکلا، اس میں بھی کام کیا ہوگا. پھر انہوں نے یہ نکالا، یہ اخبار نکالا جیسا میں نے اس کا ذکر کیا تھا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گدر سے پہلے رسالہ خیر خواہان مسلمان ہند. پھر 1870 میں 69-70 میں 17 مہینے وہ لندن گئے. اب وہ دیکھیں لندن گئے تو بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں. اب ایک آپ لوگ سب ظاہر ہے بچوں کو پڑھاتے ہیں، آپ لوگ خود بھی نوجوان ہیں، تو میں 2-3 باتیں اس سر سید کے لندن سفر کے بارے میں پہلی بات عرض کرتا ہوں. دیکھیے سر سید گئے تھے، ان کے ظاہر جو ان کے بڑے بیٹے تھے، چھوٹے بیٹے تھے سید محمود، ان کو اسکالرشپ ملا وہاں سے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. وہ انگلینڈ گئے تو انگلینڈ 19 مہینے وہاں 17 مہینے رہے. اب جو 17 مہینے رہے تو اس کا مقصد کیا تھا؟ ابھی ہم لوگ سب ذکر کرتے ہیں، یہ بہت اہم موضوع ہے. سر سید نے اس موضوع پر ہماری بہت رہنمائی کی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ سر سید کی خدمات، سر سید کا یہ جو کنٹریبیوشن ہے، یہی سر سید کو آج کے دور میں سب سے زیادہ ریلیونٹ بناتا ہے. اور ہمارا پورا عمل مولانا آزاد اور سر سید دونوں کی میں مثال دوں گا، اس کے بالکل ان کے عمل کے خلاف ہے. تو ہوا یہ تھا کہ 1864 میں لارڈ میور، جو بعد میں علی گڑھ کے بہت وہ بھی بنے، وزٹر بھی بنے، انہوں نے 10,000 روپے بھی دیے تھے. ولیم میور کی کتاب چھپی تھی، اس کا نام تھا لائف آف محمد، MOHMED. 4 پارٹ میں چھپی، 1866 سے 1864 سے لے کر 1866 تک 4 والیوم چھپے. آپ کو شاید علم ہوگا کہ سر سید جو تھے وہ وائسرائے کونسل کے ممبر بھی بنے تھے. یعنی وائسرائے کونسل کے ممبر تھے، وہ جو سب سے بڑا ہوتا تھا جو کسی ہندوستانی کو مل سکتا تھا. اور سر سید کے سر سید کتنے انفلوئنشل تھے، کتنا انگریز ان کی بات مانتے تھے، اس کا اندازہ آپ لگانے کے لیے میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. 1877 میں جب ایمو کالج بنا، تب لارڈ لیٹن آئے، یعنی 2 بار یہاں وائسرائے آیا. آپ 1857 کے بعد 4 یونیورسٹیاں بنی، کہیں نہیں گیا، کہیں وائسرائے نہیں گیا. وائسرائے کو بلانا ایسے ہی کہ آپ ملکہ وکٹوریہ کو بلا لیں یا اکبر بادشاہ کو بلا لیتے. علی گڑھ میں آئے تو علی گڑھ میں دیکھیے نہ وہ کبھی نواب رامپور کے یہاں گئے، نہ وہ کبھی نظام کے یہاں گئے جو بڑی ریاستیں تھیں، جموں کشمیر کہیں نہیں گئے. وائسرائے کسی کے یہاں کہاں جاتا ہے؟ صرف وہ علی گڑھ آئے. تو میں یہ کیوں عرض کر رہا تھا؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سر سید کتنے انفلوئنشل تھے. وہ یہ کتاب جب غیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس میں مستعفی تھی، تو کیا کرتے، جو اب کیا کر سکتے تھے جو اب ہم کر رہے ہیں؟ ہم یہ کرتے کہ کتاب کو کہتے، کتاب کو اس پہ پابندی لگائی جائے. سر سید بہت آسانی سے کتاب پہ پابندی لگا دیتے تھے. کتنے انفلوئنشل آدمی تھے، ہے نا. اور اگر کوئی نہ ہوتا تو ان کے پاس 2 اخبار تھے، بہت سے اخباروں میں ان کی چیزیں چھپتی تھی. علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گدر بہت پاپولر تھا، اودھ اخبار بھی اس کی چیزیں چھاپتا تھا. وہ اس کے خلاف ایک کیمپین چلاتے تہذیب الاخلاق میں اور اس میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گدر میں، تو کتاب جو تھی وہ کتاب بین ہو جاتی. لیکن سر سید نے کیا کیا؟ سر سید نے اس کا جواب لکھنے کے لیے وہ وہاں گئے اور 17 مہینے گئے. خطبات احمدیہ وہیں بیٹھ کے لکھی ہوئی ہے. لکھا کہ لوگ جو ہے میں اس کی کتاب کا جواب لکھنے وہاں جا رہا ہوں، تاکہ وہاں بہت سے ایسے سورسز ہیں جو برٹش میوزیم میں موجود ہیں، بہت سی ایسی کتابیں ہیں جو اویلیبل نہیں، جس کا حوالہ ولیم میور نے دیا ہے. میں جا کے وہاں دیکھوں گا اور اس کا جواب لکھوں گا. تو کتاب کا انہوں نے جواب لکھا، انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا، خطبات احمدیہ موجود ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کتاب کا جواب کتاب ہے. ہم کر کے آ رہے ہیں، ہم کتاب کو جلا رہے ہیں. جب آپ جلاتے ہیں کتاب کو، یا تب آپ اپنی اپنی بے بسی کا، لاچاری کا ذکر کرتے ہیں. آپ کی کہ آرگومنٹ کا جواب، دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دیتے. آپ بات کر رہے ہیں کسی سے اور آرگومنٹ ہو رہا ہے، جب آپ آرگومنٹ میں ہار رہے ہوتے ہیں، میں ہار رہا ہوتا ہوں تو میں گالی بک دیتا ہوں. تو گالی بک دینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کسی کو قتل کرتے ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، تو آپ جو ہے دوسرے کو مار دیتے ہیں. جب آپ کے پاس اگر پار ہے تو مار دینا تو بہت آسان کام ہے، قتل کر دینا سب سے آسان کام ہے. یہ جب آپ کسی کو مار دیتے ہیں، اس کا مطلب اس کی آپ اصلاح نہیں کر سکتے، اس کے خیالات میں تبدیلی نہیں لا سکتے. کتنے پیغمبر آئے، کتنے اوتار آئے، اگر اللہ چاہتا تو سب کو مسلمان بنا دیتا، اور جو بھی مذہب کو آپ مانتے ہیں وہ ہو سکتا تھا، لیکن نہیں ہوا. انہوں نے
انہوں نے وہ بھیجا، پیغمبر کو بھیجا تاکہ اصلاح ہو آپ کا. تو اصلاح کرنا بڑا مشکل ہے، وہ مار دینا بہت آسان ہے. جب آپ وائلنس کرتے ہیں، کسی کو مارتے ہیں، تو آپ اپنی بے بسی اور کم ہمتی کا اظہار کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ بہت طاقت ہے، یہ طاقت ہے ہی نہیں. طاقت ہوتی تو آپ اس کو ٹھیک کر لیتے. ٹھیک نہیں کر پائیں گے تو طاقت ہے، آپ مار دیجیے. مار دینے سے مسئلے کا حل نہیں ہوتا. تو ہم نے سر سید نے بتایا کہ صاحب کتاب کا جواب کتاب ہے، کتاب کا جلانا نہیں. یہ وہ تعلیم، چاہے بلاس فہمی ہو، کتنے ایشوز ہو. پھر 1870 میں ایک اور ایک فساد ہوا. 1876-77 میں سر سید نے، وہ فساد ہوا تھا پارسی تھے اور مسلمان تھے. بمبئی میں فساد ہوا. وہ کیوں ہوا کہ ایک پارسی نے فارسی رسالے کا اردو میں ترجمہ کیا، اور وہ فارسی رسالے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ نازیبا کلمات کا اظہار کیا تھا. سر سید نے اب اس کے ایشو پر یہ بلاسفیمی کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں لکھا. توہین رسالت یا توہین کیا ہوتی ہے، بلاسفیمی کا کیا ایشو ہے، اس پہ سر سید نے ایڈیٹوریل لکھا. وہ یہ لکھا کہ صاحب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی بددہن اگر وہ کرے، گستاخی کرے، تو اس کی سزا کیا ہوگی. قرآن میں اس کی کوئی واضح ذکر نہیں ہے، نص قرآنی نہیں ہے. سر سید نے لکھا، میں اس کو کوٹ کرتا ہوں، اب کہیں گے تو میں تمام حوالے سے بتاؤں گا. اور پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایسا ہوا تو کچھ لوگوں کو سزا دی گئی، بہت سے لوگوں کو معاف بھی کر دیا گیا. بہت لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، اور ایسا نہیں، کچھ لوگوں کو سزا بھی دی گئی اگر انہوں نے اس طرح کی کوئی حرکت کی. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریکٹس ہے وہ ویرینگ ہے. اب دیکھیے نیا آرگومنٹ لاتے ہیں، یعنی یہ 1870 کے آس پاس کی بات ہے نا. 1875 میں جب بالکل ایک وہ آرگومنٹ ہے جو اب تک ظاہر ہے میرا بہت ناقص مطالعہ ہے، میں نے نہیں دیکھا کسی مسلم مفکر نے اس طرح کا ذکر کیا ہو. سر سید نے لکھا کہ دیکھیے یہ جو کیپٹل پنشمنٹ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو اس کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، یہ کب ہوا. انہوں نے کہا جب اسلامک اسٹیٹ بنی، خلفائے راشدین آئے، خلفاء بنے، وہ اسلام اسٹیٹ ریلیجن بنا. جب اسلام اسٹیٹ ریلیجن بن گیا تب کیا ہوا. when you are writing against Islam, when you are writing against Prophet, it means you are writing against Islam. یعنی آپ اسٹیٹ ریلیجن کیا اسلام ہے. کہ جو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا اسلام کے خلاف لکھ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ اسٹیٹ کے خلاف لکھ رہے ہیں. تو اسٹیٹ کے خلاف جو لکھ رہے ہیں سیڈیشن لا ہے، جس کو آج ہم انگریزی میں کہتے ہیں سیڈیشن لا. یعنی حکومت کے خلاف، نیشن کے خلاف جو آپ لکھتے ہیں، جب آپ اس کے خلاف، جب سیڈیشن لا ہے، یہ سیڈیشن لا از ناٹ ٹریزن، اٹ از سیڈیشن. It is sedition. We know it is sedition law. It is sedition. It's not treason. It is sedition. This is what legal term is. ہے نا. تو sedition law جو ہے ڈریکونین ہے. ابھی بھی اگر آپ نیشن کے خلاف لکھیں گے، چاہے امریکہ میں بڑی جمہوریت ہے، ہندوستان میں کسی ملک میں جب آپ اسٹیٹ کے خلاف لکھیں گے تو آپ کو اسی طرح کا سخت پنشمنٹ، اسی کو آپ کو سخت پنشمنٹ ملے گا. تو یہ کہہ رہے تھے جب آپ یہی سزا انہوں نے بتائی تھی کہ مرتد جب آدمی ہو جاتا ہے اسلامک اسٹیٹ میں، تو رہتے تھے بہت سی کرسچنز بھی رہتے تھے اور یہودی بھی رہتے تھے، اور ان سے جزیہ بھی لیا جاتا تھا، ان کو پروٹیکشن تھا. لیکن جب آپ اس مسلمان ہو کے آپ پھر یعنی کسی دوسرے اس میں چلے جائیں گے، تو اسلام تو اسٹیٹ ریلیجن ہے. جب ریلیجن اسٹیٹ کے خلاف ہوں گے تو آپ کو سزا ملے گی. یہ سزا سر سید نے لکھی. یہ تو الگ بات ہے. تو میں کہہ رہا تھا جب وہ انگلینڈ گئے تو انہوں نے تہذیب الاخلاق نکالا. اب دیکھیں تہذیب الاخلاق کے بارے میں حالی نے لکھا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے سب نے پڑھا ہوگا کہ جب وہ انگلینڈ گئے تو انہوں نے اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر دیکھا، اور ٹیٹلر اور اسپیکٹیٹر کو دیکھ کے انہوں نے اخبار یہ اپنا جریدہ جاری کیا. اب دیکھیں مزے کی بات میں تو ظاہر ہے آپ کو جیسا اسد نے بتایا، میں ماس کمیونیکیشن پڑھاتا ہوں تو ہم لوگ ہسٹری آف جرنلزم بھی پڑھاتے ہیں. تبھی مجھے لگا تھا کہ یہ بات جو ہے یہ خوشگمانی سر سید نے کہیں ذکر کیا ہے، لیکن حالی نے ایسا لکھا کہ وہ گئے، انہوں نے دیکھا اور اخبار نکالا. یہ ایک اخبار اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر دونوں، ایک 1731 میں بند ہوا، ایک 1766 میں. یعنی سر سید جب گئے تو اس کے بیچ میں قریب 100-150 سال کا فرق ہے. اور سر سید کو انگریزی نہیں آتی تھی، میں شدبت تھی وہ انگریزی. جب وہ اسپیچ دیتے تھے وائسرا کاؤنسل وغیرہ میں تو وہ رومن میں لکھی ہوتی تھی یا اردو میں لکھی ہوتی، انگریزی حروف ہوتے تھے، وہ پڑھتے تھے، سمجھ لیتے تھے، لیکن انگریزی لکھنے کی ظاہر ان کو مشق نہیں تھی، نہیں جانتے تھے، بڑے عالم آدمی تھے، انگریزی نہیں جانتے تھے، اس سے کوئی مطلب نہیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ اب وہ اخبار جب نکلا 150 سال بعد، تو سر سید نے کب دیکھا ہوگا، زمانے اخبار نکل ہی نہیں رہے تھے. وہ لائبریری گئے ہوں گے تو کسی نے ذکر کیا ہوگا. اب ہم لوگ سب سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ گئے، اخبار نکل رہے تھے، آپ یہاں علی گڑھ آئے یا آپ دلی آئے، ہر شہر سے ٹائمز آف انڈیا نکلتا ہے،
انڈین ایکسپریس نکلتا ہے, ہندوستان ٹائمز نکلتا ہے, آپ جائیں ویسے نکال دیں. یہ صورت نہیں تھی, ان دونوں کے بیچ میں بہت فرق. خیر, تو وہ تہذیب الاخلاق میں دونوں ملا کے انہوں نے ایک طرح کا ایک پبلک ڈسکورس شروع کیا, یعنی ان تمام موضوعات پر انہوں نے لکھنا شروع کیا جس سے آگاہی ہم لوگوں کو ضروری تھی. اور جذباتی نقطۂ نظر کی جگہ انہوں نے ایک عقلی تعویل کی کہ عقلی تعویل کیا ہو سکتی ہے, کون کون سی چیزیں آپ کے سامنے ہو سکتی ہیں, ہر چیز کے پیچھے ایک عقلی تعویل کی, اور تمام ان موضوعات پر لکھا جن سے آپ کی ذہن سازی ہوگی. میں ذکر کر رہا تھا جیسے انہوں نے بہت سی چیزوں میں شخصیت کے بارے میں بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں. پھر ان کے آخری زمانے کی تصنیف ہے سیرت فریدیہ, انہوں نے اپنے خاندان کے بارے میں, اپنے نانا کے بارے میں بہت سی باتیں لکھی, بہت سی چیزیں. شخصیت کو کن کن چیزوں پر کرٹیسائز کیا جاتا ہے. ایک تو دیکھیے, اب ان موضوعات پہ میں گفتگو کرتا ہوں جو شخصیت کو کے سلسلے میں جن کا ذکر بہت تواتر کے ساتھ کیا جاتا ہے. ایک تو پہلی بات ان کا قوم کا تصور ہے. تصور قوم کیا تھا؟ ہم لوگ بہت سی باتیں کہتے ہیں, پاکستانی نقطۂ نظر سے جو لکھنے والے اشتیاق قریشی صاحب ہیں, یا فرانسس رابنسن نے سیپریٹزم امنگ مسلمس نے, یا تمام لوگوں نے شخصیت کے سلسلے میں یہاں بھی کرٹیسائز کیا جاتا ہے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں ٹو نیشن تھیوری کے بانی شخصیت تھے, ہے نا. اب اس پورے مسئلے پہ مجھے لگتا ہے بہت سنجیدہ بحث کی ضرورت ہے, اور دونوں جگہ کوئی ایک بات کہنا ممکن نہیں, جزوی صداقت ہے. دیکھیے, ہم جو ذکر کرتے ہیں, ہم لوگ مطلب ہم سب ہندوستانی ذکر کرتے ہیں, تو شخصیت کا ایک قول ہے جو آپ برابر سنتے ہوں گے کہ ہندو مسلم دو آنکھیں ہیں, ہے نا. یہ ہر جگہ ذکر کرتا ہے, ہم لوگ ذکر کرتے ہیں. اور دوسری بات جو ہم لوگ کہتے ہیں شخصیت کے سلسلے میں, شخصیت نے جگہ لکھا ہے کہ ہندوستان میں رہنے والا ہر آدمی جو ہے وہ ہندو ہے, اور وہ جو ہے ہم لوگ اتنے سال سے ساتھ رہ رہے ہیں, ایک طرح سے کھانا کھا رہے ہیں, ایک طرح سے رہ رہے ہیں. تو بس صرف مذہبی طور پہ مختلف ہے, لیکن ہم لوگ سب ایک ہیں, اور اتنے سال ہمارا ساتھ رہا, تو سب ہندوستان میں رہنے والا ہر آدمی ہندو ہے. یہ شخصیت نے کہا. اور یہ اس طرح کے بہت سے اقوال شخصیت کیا ملتے ہیں جس کا ہم لوگ آرگومنٹ کرتے ہیں. ڈسکوری آف انڈیا میں بھی ہمارے نہرو جی نے بھی بہت سی باتیں لکھی ہیں. لیکن ہر بڑے آدمی کی طرح سر سید کنٹراڈکشنز کا نمونہ تھے. یعنی انسانی زندگی تضاد سے عبارت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی تضاد نہیں ہے. اگر کہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں, کل دوسری بات کہوں تو یہ کیا بات ہوئی؟ آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی بات کنسسٹنسی ہو. ایک کنسسٹنسی جو ہے, یکسانیت ہو. یکسانیت کس میں ہوتی ہے؟ یکسانیت تو زندہ آدمی کبھی یکسانیت میں نہیں ہوتا, وہ اپنی رائے بدلتا رہتا ہے. اور یکسانیت بالکل ایک جگہ اپنی جمع رہے, اور جو اس کا ایک بار اس نے کہہ دیا وہی کہتا رہے, تو پتھر ہے آدمی, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. انسان تضاد کا مجموعہ ہے. ایک بات ابھی آپ کچھ کہہ رہے ہیں, کل آپ دوسری بات کہیں گے, تیسری بات کہیں گے. تو یہ انسانی زندگی, آپ ہر کام بہت ہی میٹیکولسلی کر رہے ہیں, آپ ہر کام بہت اچھی طرح سے کر رہے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے آپ پوری نظم و ضبط کی پابندی کر رہے ہیں, فون بج رہا آپ نہیں اٹھا رہے ہیں, ہے نا. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ میں یہ کہہ رہا تھا, یہ کنٹراڈکشن ہیومن لائف کا ہے. اب سر سید نے جہاں یہ کہا ہندو مسلم دو آنکھیں, میں دو باتیں آپ سے دو مثالیں دیتا ہوں, پھر اور کچھ باتیں بتاتا ہوں. سر سید نے جگہ لکھا ہے کہ 1888 کی ان کی اسپیچ ہے کہ جب تک قوم کیسے بنتی, قوم کی تشکیل, تو میں بتا رہا ہوں ہندو مسلم دو آنکھیں بھی کہا, ہندوستان میں رہنے والا ہر آدمی ہندو ہے. پھر انہوں نے یہ کہا ایک تقریر میں اپنے کہا کہ جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے, اس سے پہلے قوم کی تشکیل ہوتی تھی جغرافیائی حدود کی بنیاد پر. ایک علاقہ ہے جہاں سب لوگ رہ رہے ہیں, جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں وہ ایک قوم ہے. پھر انہوں کا اس کا دوسرا جو کرائیٹیریا تھا, دوسرا جو پیمانہ تھا, وہ زبان تھی. اردو بولنے والے قوم, پنجابی بولنے والی قوم, سندھی بولنے والی قوم. لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں, تب سے قوم کی تشکیل ہوتی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر. یعنی یہ قوم جو لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہے, کچھ لوگ نہیں کہہ رہے ہیں, تو جو کہہ رہے ہیں وہ ایک قوم ہے, جو نہیں کہہ رہے ہیں وہ دوسری قوم. یہ بھی سر سید نے یہ کہا. یہی میں کہہ رہا تھا, ایک جگہ وہ کہہ رہے ہیں ہندو مسلم دو آنکھیں ہیں, سب لوگ ایک ہیں, پھر ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں. پھر انہوں نے جب تہذیب الاخلاق نکالا, تہذیب الاخلاق میں بطور سرنامے, موٹو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, اس کے اوپر 4 سال تک, 5.5 سال تک بلکہ ایک موٹو چھپتا رہا. موٹو کیا تھا؟ سر سید نے خود ہی لکھا کہ مجھے ایک براکش کے عالم کی کتاب ملی ہے, اس کا نام ہے قوم المسالک. وہ مجھے بہت پسند آئی. اس کا ایک قول ہے, میں اپنے رسالے میں اپنے تہذیب الاخلاق میں جو 15 روزہ تھا, کبھی 10 دن میں بھی نکلا, وہ
پیریوڈیکل کی کوئی اسپیسیفک ڈیوریشن نہیں تھا. تو اس میں بطور سرنامے کے میں ایک ان کا قول استعمال کروں گا. قول کیا تھا؟ اس میں لکھا تھا وطن کی محبت ایمان کا جزو ہے, اور اردو ترجمہ ظاہر سفیر نے لکھا اور وطن کی محبت ایمان کا جزو ہے, اور جو اس کے اعزاز کی کوشش کرتا ہے وہ اعزاز فی دین, وہ دین کے اعزاز کی کوشش کرتا ہے. سفیر نے لکھا یہ قول بہت مجھے پسند آیا, میں اس کو اپنے بطور سرنامے کے استعمال کروں گا اس تہذیب الاخلاق میں. اب انہوں نے لیکن اس میں جزوی تبدیلی آئی. اب جزوی تبدیلی کیا تھی؟ جزوی تبدیلی یہ کہ انہوں نے, دیکھیے وطن میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں, انہوں نے وطن کو قوم سے بدل دیا. اینڈ اٹ از اے ویری ویری سگنیفیکینٹ تھنگ. میں نے اپنی کتاب میں بہت ڈیٹیل سے لکھا. یہ دو باتیں شخصیت کو جو کہتے ہیں ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں غلط بات بالکل کرتے ہیں, میں اس کو بھی کنٹراڈکٹ کرتا ہوں, تو بتاتا ہوں کہ میں نے کیا اس پہ سوچا ہے. اب سر سید نے یہ دونوں باتیں کہیں. پھر یہ تو سر سید کی قول تھا, یعنی وہ کیا کہہ رہے تھے, بہت سی باتیں کنٹراڈکشن میں کہہ رہا تھا. ہر آدمی کنٹراڈکشن کا نمونہ ہوتا, اپنی زندگی میں کنٹراڈکشن کرتے ہیں, اور اس پہ بالکل کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو بات سر سید نے لکھا کیا ہے, اس کو ہم ذکر کر رہے ہیں, لیکن سر سید نے کیا کیا, ان کا عمل کیا تھا, وہ بھی بہت اہم ہے. 1884 میں ایچیسن پنجاب کا گورنر تھا, اس کی سربراہی میں ایک پبلک سروس کمیشن بنا, اور اس کا ایک ممبر, ہندوستان میں پہلی بار رائل پبلک سروس کمیشن بنا, اس کے ایک ممبر, دو مسلمان ممبر تھے, قاضی شہاب الدین جو وہاں کے تھے, بڑودہ کے وزیر اعظم تھے, وزیر اعظم کا یہ عہدہ تھا, اور دوسرے یہ قاضی شہاب الدین تھے, اور دوسرے سر سید تھے. اب سر سید جب پبلک سروس کمیشن گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ سر سید نے دیکھیے, اب ہندو مسلم ان کے ذہن میں کیا تھا, اب یہ ان کے عمل سے بھی ہمیں دیکھنا ہے. تو عمل کیا تھا جب وہ گئے پہلی میٹنگ میں پبلک سروس کمیشن کی, تو انہوں نے کہا کہ صاحب اس زمانے میں ہائی اسکول کے بعد آئی سی ایس کے ایگزام ہوتا تھا, وہ جو شریک ہوتے تھے وہ ان کی ٹریننگ وغیرہ ہوتی تھی, انگلینڈ میں ایگزام ہوتا تھا, لوگ جاتے تھے, اور اس کی داخلے کی عمر 21 سال تھی. سر سید نے کہا نہیں, ہندوستانی جو ہے وہ تعلیم بہت دیر میں شروع کرتے ہیں, اس لیے ان کی جو ہے ان کی داخلے کی عمر جو ہے وہ 23 سال کی جائے. یہاں کیا ان کے ذہن میں ہندو مسلمان تھا؟ ظاہر نہیں تھا. متحدہ قومیت, انہوں نے کہا دونوں کو 23 سال عمر کی جائے. اور دوسری ان کی جو دوسری ڈیمانڈ تھی, دوسری جو کی مانگ تھی, وہ یہ تھی کہ یہ امتحان, زمانے میں ظاہر آپ کو پتا کلکتہ دارالخلافہ تھا, ان کا یہ امتحان جو ہے وہ لندن کے علاوہ ہندوستان میں بھی. یہ دیکھیے ان کا عمل کیا تھا, یہ دو چیزیں تھیں. یہی 1884 میں سر سید نے کہا, 1884 میں, اور 1885 میں جب کانگریس بنی, ہیوم نے بنائی, سریندر بنرجی علی گڑھ آئے, تو یہی دو ڈیمانڈ تھی جو کانگریس نے سب سے پہلے رکھی. تو یہ سب سے پہلے سر سید نے کہا تھا, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں متحدہ قومیت. پھر وہ جب وہ وائسرائے کونسل کے ممبر تھے, تو انہوں نے ایک بل پیش کیا. ہندوستانی جو تھے سینٹرل پروونسز میں اور سینٹرل انڈیا میں بہت سے لوگ جو تھے, وہ بہت سے بچے جو تھے وہ چیچک کا شکار ہوتے تھے. بڑی ماتا کہا جاتا تھا, ایک مذہبی وہ تھا, لوگ اس میں علاج بھی نہیں کرتے تھے, کہ میں انتقال ہو جاتا تھا بہت سے بچوں کا, بوڑھوں کا بھی, بڑے بڑے عمر کے لوگوں کو. تو سر سید نے ایک بل موو کیا. پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے پبلک انٹرسٹ, پبلک ہیلتھ کا ایک بل موو کیا کہ ایک ویکسینیشن, اس کا جو ٹیکہ ہے وہ ضروری ہو, اور تمام لوگوں کے لیے انہوں نے ٹیکہ شروع کیا. ٹیکہ لگانے کا بل پیش کیا, وہ ظاہر منظور ہوا. اب انہوں نے جو یہاں پہ کیا تھے, ظاہر انہوں نے سب کے لیے بات کی, یعنی جو ہیضہ, جو چیچک کا انسداد کا ٹیکہ. پھر انہوں نے وہ کیا آئی پی سی, زمانے میں ظاہر آئی پی سی بنی تھی, امینڈمنٹ ایکٹ, سرکاری ترمیم قوانین انہوں نے بہت سے ایسے رکھے جو دونوں کے حق میں تھے. پھر اس زمانے میں ایک بل پیش ہوا, البرٹ بل. البرٹ ایک بل اس نے پیش کیا, وہ قانونی ممبر تھا لیجسلیٹو کونسل کا. اس نے بل پیش کیا 1887-88 کے بعد ہے, البرٹ بل کے نام سے بہت مشہور ہے. اس کے ذریعے یہ ہوا پہلی بار کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو سر سید بھی ظاہر آپ کو پتا ہے جج ہو گئے تھے بعد میں, جو وہی جوڈیشل سروس میں تھے, ہندوستانی جو جج اس زمانے میں ہوتے تھے, ان کو جو انگریزوں کے خلاف جو مقدمے ہوتے, اگر دیوانی مقدمے ہوں گے تو ضرور سنیں گے, اس کی سماعت کا اختیار تھا ہندوستانی ججوں کو. لیکن جو فوجداری معاملات میں جو انگریز ملوث ہوتے تھے, ان کی سماعت کا اختیار ان کو نہیں تھا, ہندوستانیوں کو نہیں تھا. سر سید نے
یہ بل جب پیش ہوا تو انہوں نے کہا ہندوستانی جتنے تھے 2-3 ممبر تھے، دادا شیو پرساد ستارہ ہند 2-3 اور ممبر تھے، یہ تو کہہ رہے تھے نہیں نہیں یہ ٹھیک ہے. اینگلو انڈین ممبر نے اس کی مخالفت کی کہ ہندوستانی اتنے فیئر نہیں ہوتے ہیں کہ ان کو یہ حق دیا جائے. لیکن سر سید سلیکٹ کمیٹی کے ممبر تھے، انہوں نے اس بل کی پوری پذیرائی کی تو بل پاس ہوا. ہندوستانیوں کی عزت نفس کا معاملہ تھا کہ نہیں فوجداری معاملات بھی ہوں گے اگر میرے خلاف تو ہندوستانی ججوں کو حق ملے. تو یہاں ہندو مسلمان نہیں تھا. پھر انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی جو ظاہر آپ کو پتا مدرسۃ العلوم کو جب آیا، مدرسۃ العلوم کھولا 1875 میں، 1869 میں وہ کالج بنا، تو انہوں نے سب کے لیے دروازے کھولے اور یہ کہا کہ نہیں سب لوگ یہاں داخل ہوں گے. اور انہوں نے، میں ابھی پڑھ رہا تھا اور سر سید ڈے میں ابھی اتفاق سے مجھے بولنے کا موقع ملا تو آپ کو پتا ہے سر سید نے یہ کہا کہ صاحب ہم نے تو مذہبی تعلیم شیعہ سنی تھیولوجی کے ڈپارٹمنٹ ابھی بھی ہیں. سر سید نے لکھا کہ صاحب ہم نے جب مدرسہ العلوم کھولا تو میں فارسی پہلے دن سے فارسی کا بھی کورس تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کے لیے جو وہاں کے سنسکرت کے پروفیسر تھے ان سے یہ کہا کہ نہیں صاحب آپ جو ہندو تھیولوجی بھی پڑھنے کا انتظام کیا جائے. پھر سر سید نے لکھا کہ ہم نے جگہ جگہ جو ہے وہ ان کے الگ الگ رسوئی بنائے اور ان لوگوں کو انکریج کیا کہ وہاں داخلہ لیں. اس وجہ سے وہاں علی گڑھ میں تمام لوگوں کو داخلہ دیا بھی گیا. ظاہر مسلمانوں کی تعداد زیادہ آئی. مسلمانوں میں بھی اب دیکھیے جو سر سید پہ کرٹیسزم ہوتا ہے، آپ پڑھتے ہوں گے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سر سید جو تھے وہ ایک ان کے ذہن میں شرفا کی تعلیم کا تصور تھا. وہ عام جو ظاہر جو ہمارے دوسرے مسلمان پسماندہ جس کو لوگ آپ کہتے ہیں مسلمانوں تو سب ایک ہوتے ہیں، لیکن پسماندہ مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی مدرسے میں. میں اس کی مثال دیتا ہوں. 1875 میں سر سید نے پہلی بار جب وہی مدرسۃ العلوم بنا تو اس میں 14 لڑکوں کو داخلہ ہوا اور 4 لڑکے وہ تھے جو اعظم گڑھ سے آئے تھے. ان تمام بچوں کو، اس میں ایک بچہ یتیم تھا اور سر سید نے لکھا کہ ان بچوں کو ہم نے اسکالرشپ دے کے بلایا. اگر وہ شرفا یا ذمہ داروں کے خاندان سے ہوتے تو کبھی اسکالرشپ لے کے علی گڑھ آتے. علی گڑھ میں اس زمانے میں شرفا کے بچے آتے تھے، ان کے ساتھ نوکر آتے تھے، کچھ کے ساتھ تو گھوڑے تک آتے تھے، وہ علی گڑھ میں رہتے تھے. تو یہ کون 4 بچے تھے؟ 14 میں 4 بچے وہ تھے جن کو اسکالرشپ دے کے اعظم گڑھ سے بلایا گیا. پھر اسی زمانے میں میں نے نظر میں پڑھا کہ سر سید نے لکھا ہے کہ صاحب ہماری کالج کی ایک گاڑی جو ہے ظاہر گھوڑا گاڑی تھی، وہ جا کے عبد الکریم چوراہا شہر میں ہے علی گڑھ میں، وہاں جا کے کھڑی ہوتی، وہاں سے لوگ آتے ہیں. اس زمانے کے شرفا کے لیے اگر صرف پڑھتے ہوتے تو ان کی اپنی پالکی ہوتی تھی، وہاں گاڑی ہوتی تھی، گھوڑا گاڑی ہوتی، ظاہر کاروبار تو نہیں تھی. تو وہ کسی غریب بچے کے ساتھ ان کے بچے بیٹھتے کبھی نہیں بیٹھتے، ہے نا. تو یہ کون لوگ تھے جن کا ذکر کر رہے ہیں سر سید، ہے نا. تو اب پھر انہوں نے 1880 میں ایک بات اور میں عرض کرتا ہوں، بہت اہم بات اس لحاظ سے کہ اس کا ذکر نہیں ہوتا. 1880 میں انہوں نے ایڈیٹوریل لکھا ہے اور دیوبند کے بارے میں. دیوبند آپ کو پتا ہے کہ زیادہ قدیم ہے، علی گڑھ سے پہلے سر سید نے اس کو ویلکم بھی کیا. اب دیکھیے سر سید کا نقطۂ نظر کیا تھا. انہوں نے اس کو ویلکم کیا اور تعریف بھی کی، لکھا بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز میں انہوں نے ایک چیز کے سلسلے میں علی گڑھ کا اتباع کرنا چاہیے. وہ کیا چیز تھی؟ انہوں نے کہا کہ علی گڑھ میں بہت سے بچے پڑھتے ہیں. 1775 میں یونیورسٹی 1875 میں کھلی ہے، 1880 میں لکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے بچے پڑھتے ہیں جن کی کفالت ہماری کمیٹی کرتی ہے. ہماری کمیٹی کا مطلب ہماری کفالت جو ہے یونیورسٹی کرتی ہے، یعنی ان کو اسکالرشپ ملتی ہے، کھانے کا بھی خرچہ یہ اٹھاتے ہیں. یہ بھی یہاں اگر صرف ذمہ دار ہوتے تو ان کے بچے کبھی کفالت نہ کرتے، اور وہ کفالت کرتے. یہ چیز اس کو سیکھنا چاہیے ہمارے مدرسہ جو ابھی قائم ہوا ہے دیوبند کو، کہ وہ ہم جو مدد کرتے ہیں جن کی کفالت کرتے ہیں کانو کان کسی کی خبر نہیں ہوتی، کوئی جانتا نہیں ہے. دیوبند کو بھی یہ کرنا چاہیے. وہاں کون آدمی کس کو کھانا دے رہا ہے؟ ظاہر زمانے میں کھانا جو لوگ تھے کوئی روسا دیتے تو ان کا سب کا ذکر ہوتا ہے کہ 10 بچوں کو کھانا فلاں جگہ سے آیا، 100 بچوں کو کھانا کہاں سے آیا. تو ان کا یہ جو ہے یہ لڑکے کی عزت نفس پہ، سیلف ریسپیکٹ پہ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. میں ان سے ذکر کرتا ہوں کہ یہ نہ کرے. اگر کھانا آ بھی رہا ہے تو ایک بڑی جگہ رکھا جائے اور سب بچے مل کے کھائیں، تاکہ یہ نہ پتا چلے کہ کس بچے کی کفالت کون شخص کر رہا ہے. 10 آدمیوں کو کھانا کون نواب صاحب یا کون صاحب دے رہے ہیں. یہ چیز علی گڑھ سے سر سید کو سیکھنا چاہیے. اور اینول رپورٹ جو چھپتی تھی مدرسۃ دیوبند کی، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہوتا تھا کہ اتنے بچوں کی کفالت کی، یہ سب ذکر نہیں ہونا چاہیے. تو دیکھیے اب جو ہم آج کے دور میں بہت لوگ ہیں ظاہر اس میں پسماندہ لوگ بھی بہت آگے جو کہتے ہیں سر سید صرف شرفا کی تعلیم چاہتے تھے.
मैं नहीं कह रहा हूँ, सफ़ी ने एक आध जगह जरूर ये लिखा है 1857 के सिलसिले में कुछ लोगों के ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो शायद नहीं करना चाहिए था, वो अलग बात है। लेकिन उसका कौम का नतीजा क्या निकला? नतीजा उनका ये निकला कि उन्होंने बताया, उसकी कौम जो उनके सामने आई, उसका उन्होंने उनके सामने पूरी कौम का नुक्ता नजर था, और उन्होंने बताया कि साहब नहीं, अमीर और गरीब या जात पात की हो सकता, जाहिर सफ़ी अपने जमाने के पैदावार थे, फ्यूडल जहन था उनका, जरूर फ्यूडल जहन, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ फ्यूडल जहन था, लेकिन बहरहाल उनका जो मदरसा बना, मैं दोनों मिसालें दे रहा हूँ, इसका कोई जवाब अगर कोई दे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, कोई बताए कि साहब ये शख्सियत ये नहीं करते थे। वो जरूर उस जमाने में तालीम वही छोटा ही हासिल करते थे, ज्यादा बड़ी तादाद उनकी भी थी, लेकिन शख्सियत ने कोशिश की, और जो मदरसा बना उसमें तमाम लोगों को फायदा हुआ, सिर्फ शुरफाई को फायदा नहीं हुआ। और अब जो मुसलमानों की सूरत हाल है, तो शुरफा हो या गैर शुरफा, है ना, पसमानदा हो, दोनों एक ही कश्ती के सवार है, उनसे ज्यादा पसमानदा है। यानी हर उसमें शुरफा जिनको आप समझते हैं, वो लोगों की भी सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं। तो मैं कह रहा था, तो सर सैयद ने ये जो नुक्ता नजर था, मैं अर्ज कर रहा था, फिर उन्होंने ज़ाहिर में तहज़ीबुल अखलाक तमाम मौज़ूआत पे लिखा, जैसे मैंने भी कौम के बारे में बताया, कौम का उनका तस्वुर क्या था, ये आपको जब अगर आपको देखना है तो इन दोनों चीजों को देखना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज इसमें सफरियत की बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, वो सफरियत का तस्वुर है, तालीम निस्वा के बारे में जो उनका तस्वुर था उसका जिक्र किया जाता है ना। और वो क्या, सब लोगों को सफेद को क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्होंने औरतों की तालीम का कोई इंतजाम नहीं किया। वो ये कहा, आम बात कही सर सैयद ने कि साहब अभी तो मर्दों की तालीम नहीं, तो औरतों की तालीम कैसे होगी, हमें हम मिशन फेल हो जाएगा। ये आम बात है, देखिए ये सब कहते हैं, ये आम बिल्कुल नुक्ता नजर है, सर सैयद ने भी वही आम बात कही। और ये आम बात जो है, जो सब कहते हैं, वो कभी सच नहीं होती, है ना। अगर देखिए, जो कौम उस जमाने में ज़ाहिर तालीम आम नहीं थी, मर्द पढ़ रहे हैं औरत नहीं पढ़ रहे हैं, ये सब लोग कह रहे थे, सफेद भी कह रहे थे, बड़ा आदमी क्यों बड़ा बनता है, वो इसलिए ही ऑलवेज ट्राइज टू स्विम अगेंस्ट द टाइड। जो बात सब कह रहे होते हैं, अगर सब वही कह रहे होते तो बड़े क्यों होते सफेद, है ना। उससे कुछ अलग बात होनी चाहिए। ये बहुत आसान सी बात है, मर्दों की तालीम नहीं हुई, पहले मर्द तालीम हासिल कर लें, फिर औरतें तालीम हासिल कर लें, ये सुनने में अच्छा लगता है, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल गलत बात है। वो कौन तय करेगा, कब ये होगा कि साहब मर्दों की तालीम नहीं हो गई, अब औरतें तालीम हासिल करें। वो इस्लाह का अमल जो होता है, अगर तालीम से इस्लाह होती, इस्लाह का अमल हमेशा एक साथ होता है। जब इस्लाम फैला तो क्या ऐसा हुआ कि औरतों को या बच्चे या उसे बूढ़ों को भी तालीम दी, अभी बूढ़े ईमान लाएंगे या अभी सिर्फ औरतें इस्लाम लाएंगी? नहीं, इस्लाह का अमल, चाहे वो रशियन रिवॉल्यूशन हो, चाहे इस्लाम हो, जब भी इस्लाह का अमल होता है बैक वक्त होता है। तमाम चीजें सर सैयद ने का ये कहना कि साहब पहले ये हो जाए, ये हो जाए, मुझे लगता है उस जमाने के तकाजे जो भी हो, बड़ा आदमी उन तकाजों से ऊपर होता है। तो ये तो नुक्ता नजर अलग था। लेकिन औरतों की तालीम के बारे में उन्होंने दो तीन बातें कही। एक तो उन्होंने कहा, अब गवाही दी, इलेक्शन कमीशन, एजुकेशन कमीशन के मेंबर थे वो, हंटर की क़यादत में शाया हुआ था। तो उनका औरतों की हिंदुस्तान की जो बगावत के जो असबाब बयान किए, उसमें ये भी बताया कि अंग्रेजों ने मखलूत तालीम के स्कूल खोले, जिसकी वजह से बगावत हुई। वो क्या चीज, यही बात भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कही जब एजुकेशन कमीशन के सामने गए, उसकी वजह उन्होंने ये बताई। उनका देखिए, ये और बच्चियां, जो हमारी बच्चियां हैं, वो तालीम हासिल करती हैं, 10वीं तक स्कूल होते थे, मिडिल स्कूल होते थे, तो 6-7 साल 8 साल की उम्र में तालीम हासिल करती हैं। और जब अगर लड़के और बच्चे एक साथ तालीम हासिल करें तो बहुत जल्द उनकी वो एज आ जाएगी, प्यूबर्टी की एज आ जाएगी, जब उनमें हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, उनको पीरियड्स आने लगेंगे 2-3 साल बाद। अगर वो सब साथ में पढ़ेंगी तो जमाने का माशरा, जब वो पीरियड होगा तो एक हफ्ते तक चल लोग ना आए, फिर उनको शर्म आएगी मर्दों के साथ, बच्चों लड़कों के साथ तालीम हासिल करने, वो पूरी सिस्टम बदल जाएगा। सर सैयद क्या चाहते थे, वो चाहते थे ट्यूटर बेस्ड होम एजुकेशन होनी चाहिए, कि घर पे उनकी तालीम हो औरतों की, और वो तालीम का उनका तस्वुर जो था, वो आप मुझे कहने दीजिए, जाहिर मैंने सफरियत पे बहुत लिखा, लेकिन मुझे लगता है ये जो तस्वुर औरतों की तालीम, हाँ ये भी लिखा कि उनकी अगर वो हक दे दिया जाए तो लड़कियां बहुत जल्दी तालीम हासिल करेंगी, फिर उनको शादी नहीं होगी कि मर्द उनसे ज्यादा तालीम याफ्ता होगा। अरे भाई, औरत की जिंदगी का मकसद सिर्फ शादी थोड़ी है, बहुत सी चीजें होती है, इससे मर्द बहुत से शादी नहीं करते, औरतें नहीं करें, ये करें ना करें, ये कोई जिंदगी और मौत का मसला नहीं।
تمام چیزوں کو یہ سمجھنا کہ وہ کام کرے کہ شادی ہو جائے، مردوں کے لیے تو یہ نہیں کا ہوتا. تو یہ تو نقطۂ نظر تھا تفریحت کا. یہ بات جو ہے مجھے لگتی نہیں، لیکن عورتوں کے تئیں ان کا نقطۂ نظر کیا تھا یہ آپ دیکھیے. تعلیم کے لیے تو چاہتے تھے ٹیوٹر بیسڈ ہو، ایجوکیشن ہو. سر سید بہت سی چیزوں میں بہت ریڈیکل تھے، بہت انقلابی خیالات تھے، لیکن پردے کے سلسلے میں ان کے خیالات وہی تھے جو پرانے ہمارے جو معاشرے کے تھے. وہ چاہتے تھے پردہ، وہی کہتے تھے پردہ ضروری ہے، اس کا انہوں نے جگہ جگہ ذکر بھی کیا. خیر، سر سید میں نے ابھی عرض کیا تھا 1869-70 میں انگلینڈ گئے. اس سے پہلے ظاہر سفر نامہ بھی ان کا چھپا. اس سے پہلے بہت سے لوگ طالب عاملی ہمارے مسلم سیاح گئے ہیں، اور یوسف خان کمبل پوش جس کا سفر نامہ عجائبات فرنگ کے نام سے کتاب لوگوں نے اس کا ذکر سنا ہو، تحسین فراقی صاحب نے پاکستان میں ایڈٹ کیا ہے، وہ اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے بہت ڈیٹیل میں اس کا ذکر کیا ہے. سفر نامے 3-4 سفر نامے ملتے ہیں. وہ میں نے اتفاق سے جب میں کام کر رہا تھا میں نے تمام سفر نامے پڑھے کہ سر سید جب 1869 میں گئے اس سے پہلے ہمارے مسلم سیاح گئے، انہوں نے کیا دیکھا. وہ ان لوگوں کی اگر آپ تحریریں پڑھیں تو انہوں نے وہاں کا جو معاشرہ ہے، انگلینڈ کا معاشرہ جو ہے، اس میں عورتیں کس طرح سے مردوں کے ساتھ مل جل کے رہتی ہیں، اختلاط کرتی ہیں اور ان کا فلرٹ کرتی ہیں، یا ان کے لباس کیسے اڑیانی ہوتی، اس کا ذکر ہے. یہ زیادہ تحریروں میں کئی بہت چٹخارے دار زبان میں، خاص طور یوسف کمبل پوش نے عورتوں کی اڑیا ٹانگوں کا ذکر کیا، ننگی ٹانگوں کا ذکر، اس طرح کی چیزیں لکھی ہے زیادہ تر لوگوں نے جہاں عورتوں کا ذکر کیا. اب سر سید انگلینڈ گئے. جب وہ انگلینڈ گئے ظاہر پانی کی جہاز سے گئے، پہلے وہ پیرس میں اترے. پیرس میں جب اترے، پیرس کے راستے سے گئے تو ان کو ہیٹ خریدنی تھی، ٹوپی خریدنی تھی. وہ جب گئے، جب ٹوپی ایک ہیٹ کی دکان پہ گئے تو ان کو ایک لڑکی ملی. وہ ایسی تقریر نے لکھا ہے 18-20 سال کی لڑکی تھی، اور بلکہ کم، اور لیکن وہ ایسی لڑکی تھی جو 4 زبانیں جانتی، انگریزی، فرینچ، لیٹن اور جرمن. فرینچ 3-4 زبانیں جانتی. تو سفیر بڑے خوش ہوئے کہ دیکھیے یہ ایسی عورت ہے جو ایسی بچی ہے جو 4 زبانیں جانتی ہے، اور یہ دیکھیے کیسی امپاورڈ لیڈی ہے. اس کی انہوں نے تعریف کی. پھر وہ جس جگہ علی گڑھ آئے، جب وہ لندن میں گئے تو ان کی 2 ملازمائیں تھیں، ان کا ذکر بھی ملتا ہے. اس کو دیکھ کے بڑے خوش ہوتے تھے کہ یہ تو انگریزی اخبار پڑھتی ہیں، تمام موضوعات پہ مجھ سے بحث کرتی ہیں. یہ لکھا بیگم سلطان جہاں کی والدہ زندہ تھی کہ ہندوستان کی بڑی سی بڑی عورت عقل و فہم میں ان کا مثال نہیں کر سکتی، ان کی مثال نہیں دے سکتی. تو عورتوں کو دیکھیے وہ وہاں، اب مجھے کہنے دیجیے، ظاہر ہے کہ وہ جو ہمارے مسلمان سیاح جو تھے جو عورتوں کو تلذذ کا ذکر کر رہے تھے، ان کی ننگی ٹانگیں دیکھ رہے تھے. سفید کیا دیکھ رہے تھے؟ سفید دیکھ رہے تھے کہ عورتیں کیسے تعلیم حاصل کر رہی ہیں، کیسے مختلف میدانوں میں اور مردوں کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہیں. امپاورڈ لیڈی جہاں دکھی، 10 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں، جہاں جہاں ان کو ملی انہوں نے سب کی تعریف کی. یہ نہیں کہا کہ دیکھیے یہ ایسی لڑکی اکیلی دکان میں ہے، دیش سودا بیچ رہی ہے، اس کا ذکر نہیں کیا. یہ کہا دیکھیے کتنے اہم یہ لوگ کام کر رہے ہیں، کیا ان کا علم و فضل ہے. تو جو میل گیز جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں، عورت کو دیکھنے کا نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے، یہ سفیر نے دکھایا. تعلیم کے سلسلے میں ان کا نقطہ نظر میں نے عرض کیا وہ بڑا محدود سا تھا. اس زمانے کے تقاضے تھے جو بھی تھے، کوئی آدمی آئسولیشن میں زندہ نہیں رہتا، اس زمانے میں یہی تھا. لیکن اس سلسلے میں مجھے لگتا ہے سفیر کا نقطہ نظر محدود تھا، ہے نا. لیکن اس کے باوجود عورتوں کو وہ کیسے امپاور دیکھنا چاہتے تھے. پھر ان کا جو رسالہ نکلتا تھا، جو اخبار تھا، تو انہوں نے بیوہ کی تعلیم کے سلسلے میں، بیوہ کی دوبارہ شادی کے سلسلے میں، بچوں کو پیدا ہوتے ہی گاڑ دیا جاتا تھا یا رحم مادر میں مار دیا جاتا تھا اگر پتہ چل جاتا تھا کہ بچی ہے، سب کے خلاف انہوں نے ستی کے خلاف ایڈیٹوریل لکھے. تو عورتوں کو جہاں جہاں دبایا جا رہا تھا، جو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، اس کے خلاف انہوں نے تبادل کے ساتھ اپنے رسالے میں لکھا اور ذکر کیا. تو عورتوں کا تصور کیا تھا. پھر آپ کو پتا ہے قوم کی تعلیم، اردو کے سلسلے میں سفیر کا نقطہ نظر بہت واضح تھا. 1866 میں جب ناگنی پرچانی، یہ بھی بہت اہم لینگویج کے سوال پر سفیر نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا. 1866 میں جب ناگنی پرچانی سبھا نے ایک تحریک شروع کی، اس سے پہلے بھی کہ صاحب کورٹ کی زبان جو ہے وہ اردو نہیں ہو بلکہ دیوناگری لپی بھی ہونا چاہیے، تو سفیر نے ٹک اپ دا گنٹلیٹ، اردو کے سلسلے میں آیا. انہوں نے کہا، اور کوئی مذہبی آرگومنٹ انہوں نے نہیں دیا، انہوں نے کہا اردو جو ہے وہ اسٹینڈرڈ زبان ہے. لا کے جو اصطلاحیں ہیں، اصطلاح جو لا میں ظاہر قانونی اصطلاحیں ہیں، اس کے اردو میں متبادل موجود ہیں، ہندی میں نہیں. اگر آپ کورٹ میں الاؤ کریں گے تو یہ کیوس ہو جائے گا
اور اردو کے سلسلے میں سفیر نے بھی لکھا کہ اب اردو کی جس طرح سے مخالفت ہو رہی، مجھے لگ رہا ہے کہ اب ہم دونوں کے راستے الگ الگ ہیں. یہاں تک انہوں نے اردو کے سلسلے میں کہا. آخری مضمون 1897 میں جو انہوں نے لکھا وہ بھی اردو کی حمایت میں. تو شخصیت اردو کے سلسلے میں جو نقطۂ نظر تھا وہ اس کو سائنٹیفک زبان سمجھتے تھے، اس لیے نہیں کہ وہ مسلمان بولتے تھے، بلکہ اس میں تمام علوم جو ابھی ہندی ڈیولپ ہو رہی تھی اس سلسلے میں انہوں نے شخصیت نے اور مختلف موضوعات پر کی. جو بہت اہم کتاب ہے آثار الصنادید کا آپ نے ذکر سنا ہوگا. آثار الصنادید میں سر سید نے جو کتبے تھے اس کو اوپر چڑھ کے انہوں نے وہ تمام پہلا ڈاکومنٹ ہے جس میں پوری ہسٹری بیان کی ہے. اور اس میں دیکھیے یہ 1848 میں چھپی کتاب. 1841 میں پہلی بار اشوک کی لاٹ کا پتہ چلا تھا جو کوٹلا میں ہے، اور وہ اسکرپٹ ہے. سر سید اپنی کتاب میں وہ اسکرپٹ بھی 1847 میں کتاب پہلی بار سر سید نے اشوک کی لاٹ میں جو اسکرپٹ ہے وہ پورا انسکرپشن جو ہے جو کتبہ ہے وہ اپنی اس میں ذکر کیا. یہ تو عرفان حبیب صاحب سے دن میں بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے یہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے، کسی کتاب میں سر سید سے پہلے اس کا ذکر نہیں ہے. تو اس کے بعد انہوں نے یہ لکھا، اس کتاب میں تمام اتنی عبارتیں ہیں. پھر قدیم جو دلی کی تاریخ ہے وہ لکھی، محلوں کا حال لکھا، موسیقار کون کون سے، طبیب کون کون سے، حکیم کون کون سے، شعرا کون کون سے، ان کا بھی 140 لوگوں کا انہوں نے وہ بھی لکھا، خاکہ لکھا. بعد کا جو ایڈیشن آیا وہ اس میں وہ چیزیں نکل گئی ٹرانسلیشن کی وجہ سے. اب طرح طرح کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں صاحبائی نے لکھی. ارے بھائی صاحبائی نے لکھی، وہ کتبے جو تھے وہ پہلے سے سیر المنازل ایک کتاب ہے اس میں موجود ہے. سر سید نے کتبے جو ہے بالکل آخر میں لکھے، بالکل آخر میں ذکر ہے اس کا انسکرپشن کیا. اچھا وہ لوگ کہتے ہیں صدقہ کیا. ارے بھائی جب آپ کی دیوار پہ ایک چیز لکھی ہوئی آپ نے بھی دیکھی، میں نے بھی دیکھی، کس نے کس کا صدقہ کیا؟ یہ سرقے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی چیز میں نے چرا لی، پبلک ڈاکومنٹ ہے، اوپر کچھ لکھا ہوا ہے، آپ نے بھی وہ کتبہ دیکھا، میں نے بھی دیکھا، دونوں نے لکھا. ایک ہو سکتا ہے آپ نے پہلے دیکھا ہو، میں نے بعد میں دیکھا ہو، لیکن صدقہ کیا ہوا؟ وہ تو پبلک چیز ہے نا، آپ کے سامنے سب چیزیں. جامع مسجد کی اس پہ لکھے ہوئے کتبے ہیں، آپ دخل کر لیجیے. خیر اس کے یہ نقطہ نظر نہیں تھا. سر سید نے اس کے بعد بھی سکوں کی تاریخ پہ اور تاریخ فیروز شاہی اور رسوخ جہانگیری یہ تمام چیزیں ایڈٹ کی. تو اگر آپ یعنی بحثیت وارنس ان کی جو نقطہ نظر تھا مغلوں کے بارے میں، ابو الفضل کے بارے میں جو کتاب انہوں نے ایڈٹ کی اس کے بارے میں جس طرح کی، پھر انہوں نے 16 پاروں کی تفسیر لکھی. اب 16 پاروں کی جو ان کی تفسیر ہے، 14 صورتیں، 144 سے 114 صورتوں میں 13 صورتوں کی انہوں نے تفسیر لکھی. بہت ہی ریڈیکل تفسیر ہے. یعنی وہ تفسیر آج بھی لوگوں کو، مجھے نہیں لگتا کہ بہت لوگوں نے پڑھی ہوگی. ادھوری کتاب ظاہر خدا بخش لائبریری سے ادھوری اس معنوں میں کہ وہ ظاہر 16 پاروں کی تفسیر ہے جو شائع ہوئی ہے. انہوں نے جو تفسیر کے جو معتدلی عقائد ہے، تفسیر الکشاف کا انہوں نے بہت ذکر کیا ہے. کشاف کی تفسیر کا بہت زمخشری کی جو تصنیف ہے اس کا ذکر کیا، اور وہ تمام عقلی دلائل سے چیزوں کو ثابت کیا. ایک میں مثال دیتا ہوں، جیسے انہوں نے ذکر کیا حضرت موسیٰ کا واقعہ، آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے. کہا جاتا انہوں نے عصا پھینکا اور سمندر خشک ہوا، وہ نکل گئے، اور فرعون جن کا پیچھا کر رہا تھا وہ ڈوب گیا. سر سید کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ صاحب دو چیزیں ہیں دنیا میں، ایک ورک آف گاڈ ہے، ایک ورڈ آف گاڈ ہے. ورک آف گاڈ دنیا ہے، یہ خدا کا ظاہر کارخانہ ہے. یہ جو ہے کاز اینڈ ایفیکٹ پہ چلتا ہے. کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی سبب ہوتا ہے، اس کا کوئی نتیجہ ہوتا ہے. ہر چیز کا نیچرل کاز ہوتا ہے. آگ کا کام جلانا ہے تو جلائے گی، چاہے جتنے متقی پرہیزگار ہوں یا میرے جیسا گناہگار آدمی ہو، دونوں کو جلائے گی. تو یہ لا آف نیچر جو ہے اس پہ عمل ہوتا ہے. اور ایک ورڈ آف گاڈ ہے. ورڈ آف گاڈ کیا ہے؟ قرآن ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اگر ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ تضاد ہے، یہ ہماری کم فہمی ہے. اب انہوں نے یہ واقعہ حضرت موسیٰ کا جب تفسیر بیان کی اس میں لکھا انہوں نے کہ دیکھیے یہ جو ہم یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو بچایا، وہ نکل گئے، لیکن عصا پھینکا، سمندر خشک ہو گیا. یہ تمام تفاسیر کا بیان ہے. قرآن میں سر سید نے لکھا ہے، میں تو ظاہر قرآن کا ماہر نہیں ہوں، میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ بتا سکتا ہوں، ظاہر میرے مذہبی معلومات بہت کم ہے. تو سر سید نے لکھا ہے کہ صاحب یہ ضرور ہے کہ رسول اللہ نے ان کی ظاہر مدد کی، لیکن انہوں نے جب اس کا لکھا کہ جب یہ ریڈ سی کا علاقہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ نے وہ سمندر پار کیا تھا، کہا یہ ریڈ سی کا ایریا ہے، یہ 30 کلومیٹر کا پیچ ہے جہاں سے وہ گزرے تھے.
وہ 30 کلومیٹر کے پیچ میں انہوں نے اپنی کتاب میں وہی تفصیل میں ٹیمپل لینڈ کے حوالے سے لکھا کہ اس بیچ میں 130 چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں, 300 چھوٹے چھوٹے آئی لینڈ ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں مسئلہ جو جوار بھاٹا کا ہے یہ لو ایب ہے اینڈ ہائی ایب ہے نا, ہائی ٹائڈ کا مسئلہ ہے. جب آپ گئے وہاں پہ حضرت موسیٰ جب آ رہے تھے تو پانی اترا ہوا تھا, اور جیسے ہی وہ نکلے اور ایک جزیرے پہ پہنچے پھر سے موج اوپر آئی اور وہ لو ٹائڈ کا مسئلہ تھا اور فرعون جو تھا وہ غرقاب ہو گیا. یعنی جو قرآن جو کہہ رہا ہے وہ غلط نہیں ہے, لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ سمندر خشک ہو گیا اس کا انہوں نے ریشنل انٹرپریٹیشن کیا. اس طرح کی سینکڑوں چیزیں انہوں نے بتائی ہیں کہ وہ عقل کی طرف رکھتی تھی, جذبات کی جگہ آپ عقل سے کام لیں. قرآن شریف کی تفسیر تھی, وہ جو ہے پہلے سفیر آدمی ہیں جنہوں نے وہ جو ہے طویل الکلام, وہ کیا ہے, وہ انہوں نے بائبل کی تفسیر لکھی. دیکھیے بائبل آپ لوگوں کو شاید پتا ہو, دیکھیے اولڈ ٹیسٹامنٹ ظاہر ہے, زبور ہے, توریت ہے, توریت اور ایک ساتھ چھپتی ہیں, اولڈ ٹیسٹامنٹ نیو ٹیسٹامنٹ. ہم لوگ تو مسلمانوں نے تو سیکھا نہیں. دیکھیے حضرت عیسیٰ کو آپ کو پتا سولی پہ چڑھایا گیا, یہودیوں نے سولی پہ چڑھایا گیا, لیکن کوئی اب ذکر ہوتا ہے, انہوں نے ان کو معاف کر دیا اور ان کی کتاب جو ہے توریت اور انجیل دو ساتھ چھپتی, اولڈ ٹیسٹامنٹ نیو ٹیسٹامنٹ اسی کا پارٹ ہے. یہ رواداری ہم لوگ کیا ہے, اس کو خیر چھوڑ دیجیے. ان دونوں کی شخصیت پہلے آدمی ہے جنہوں نے اس کی تفسیر لکھی, اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ تحریف کی گئی ہے نا, ایک آسمانی صحیفوں میں ان لوگوں نے تحریف کی. سفیر نے اس مسئلے کو اٹھایا, یہ لکھا کہ انجیل کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ کو پتا ان کے 12 کمپینین تھے ہے نا, متی لوقا اور برناباس. بہت سے برناباس کو تو لوگ نہیں مانتے. ان لوگوں نے الگ الگ ان کے جو حواری تھے انہوں نے ان کے اقوال یا ان کی چیزیں جمع کی. 12 ٹیکسٹ ہیں, تو اس میں تحریف کیا ہوگی؟ کوئی اوریجنل ٹیکسٹ تو قرآن کی طرح نہیں ہے, تو تحریف کیا ہوگی؟ جو جس نے سنا اس نے لکھا, 12 نسخے ہیں اس کے, اور کوئی اوریجنل ٹیکسٹ تو ہے نہیں, تو تحریف کا کیا مسئلہ؟ خیر یہ بات ہے جو آپ لوگوں کو شاید معلوم ہونا چاہیے. مجھے بھی سفیر کی تحریروں سے بہت سی باتیں مستقل میں سیکھتا رہتا ہوں, اسی لیے میں آپ کو شیئر بھی کر رہا ہوں. تو سر سید نے اس کی تفسیر لکھی اور یہ بتایا کہ ایک دوسرا جو صحیفہ ہے جس کو آپ تحریف زدہ سمجھتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کیسے اس کا انٹرپریٹیشن کریں. خطبات احمدیہ انہوں نے لکھی, طویل الکلام لکھی, اور پھر تفسیر لکھی. تو مذہبی اور بہت الہیات کے مسئلے پہ بھی انہوں نے بہت سی چیزیں لکھی ہیں, اور ان کے چھوٹے چھوٹے رسائل بھی تصوف کے مسئلے پر. اور انہوں نے ایک نئی طرح کی نسل, جس کو آج کی زبان میں اگر آپ کہیں تو فنکشنل پروز ہے. یعنی فنکشنل پروز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بات ہے وہ دوسرے تک بالکل کمیونیکیٹ. اس زمانے میں ظاہر ہے اگر آپ ان کی سطح کی تحریر پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے جیسے بول چال کی زبان ہے, سے کنورسیشنل ورڈ ہے. کنورسیشنل ورڈ جو ہوتا ہے گفتگو کی زبان, میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو امیڈیسی ہوتی, اس میں برجستگی ہوتی ہے. سر سید پہلے آدمی ہیں جنہوں نے یہ کنورسیشن لینگویج, گفتگو کی زبان کو کی سطح پر اردو زبان کو استعمال کرنے کی طرح ڈالی. تو سر سید کی اگر آپ زندگی پہ نظر ڈالیں تو صرف مسلم یونیورسٹی کے بانی تو تھے, اس میں کوئی شک ہی نہیں. علی گڑھ تحریک کا مقصد بھی یہ تھا کہ تمام, پھر انہوں نے مومن انسٹیٹیوٹ کانفرنس کے بات رہی جاتی ہے علی گڑھ تحریک میں, مومن انسٹیٹیوٹ کانفرنس قائم کی. جگہ جگہ جا کے وہ لوگ کہتے ہیں کانگریس کے خلاف, کانگریس کے خلاف نہیں تھی, پہلے اس کا نام تھا کانگریس, مومن انسٹیٹیوٹ کانگریس. پھر لوگوں نے کہا شاید ایسا لگ رہا کانگریس کے خلاف ہو, تو ان کا نام کانفرنس کر دیا. جب کانفرنس کر دیا تب انہوں نے اس کا جواب دیا, اور جگہ جگہ اس کے جلسے ہوتے تھے جہاں مسلمانوں کو راغب کیا جاتا تھا کہ وہ تعلیم کی طرف آئیں. اور پورے ملک میں انہوں نے مطلب جو توہم پرستی تھی ان سب کے خلاف انہوں نے جو ہمارے سپرسٹیشنس ہیں ان سب کے بارے میں بہت تفصیل سے لکھا, اور آپ کی اجتماعی زندگی کو زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کی. اب کوئی سوال ہو تو مجھے بتائیے. سے کہا گیا تھا کہ میں 1 گھنٹہ آپ کے سما خرچی کروں. السلام علیکم سر, میرا نام جمشید ہے سر, میں جمشید بول رہا ہوں, پٹنہ سے بول رہا ہوں سر. جی سر thank you so much for this wonderful lecture, اور congratulations that Supreme Court has given the minority status to the. جی سر میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. there are some misconception regarding this Sir Syed Ahmad Khan policies and all. سر کچھ لوگ کہتے ہیں کیا کہ سر سید احمد خان پرو برٹش اسٹینس لیتے تھے.
कुछ लोग का ये भी कहना है कि ही वाज बेसिकली फोकस्ड ऑन मुस्लिम्स आइडेंटिटी, और उनका जो डेमोक्रेसी में जो सपोर्ट था, जो जिस वक्त 1947 में जब आजाद हुए, तब भी उनका जो सपोर्ट था वो बहुत लिमिटेड था। और एजुकेशन पे खास करके सर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का उन्होंने कोशिश किया था कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस एजुकेशन पे रहे, लेकिन सर इन सारी चीजों के बावजूद जो लड़कियों के लिए जो एजुकेशन के लिए काम किया गया वो काफी देर में आया। सवाल आपका क्या है? सर सवाल मेरा ये है कि सर सैयद अहमद खान को लोग अक्सर दो पहलू में देखते हैं। जो मुस्लिम्स हैं वो देखते हैं क्या कि ही वाज द ओनली वन हु वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, और जो नॉन मुस्लिम है वो सर सैयद अहमद खान को एज ए ट्रीजन और एज ए क्रिटिक के तौर पे देखते हैं कि वो मुस्लिम्स के लिए ही लगे रह गए। और ये अभी हम प्रेजेंट सिनेरियो में भी देखते हैं सर कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, जो उनका बहुत बड़ा अहम इंस्टीट्यूशन है, उसको भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि इसको माइनॉरिटी स्टेटस से हटाया जाए। तो सर इस पहलू पे थोड़ी सी फोकस करें आप प्लीज। थैंक यू। ये तो मेरे पूरा लेक्चर आपने सुना, मैंने इसी मौजू पे बताया कि सर सैयद के नुक्ता नजर मुख्तलिफ मौजू पे क्या था। टू नेशन थ्योरी में मैंने बताया है ना, टू नेशन थ्योरी पे जो आप बात कह रहे हैं, नॉन मुस्लिम जो क्रिटिसाइज करते हैं, यही कहते हैं, जिसको कहते हैं सर सैयद को कहा जाता है मुस्लिम सेपरेटिज्म के वो प्रोटोगोनिस्ट थे। तो मैंने उनका जब कॉन्सेप्ट बताया सर सैयद के बारे में कि सर सैयद का नुक्ता नजर कौम के बारे में क्या था, तो वही मैंने बातें आपको बताई। अगर आपने, मुझे नहीं लगता कि आपने गौर से सुना होता, तो शायद इस सवाल का जवाब वही मौजूद था कि बुनियादी चीज क्या है, उनका नेशन को, उनका नेशन का क्या कॉन्सेप्ट था, उनका जो कॉन्सेप्ट था उसी पे मैंने तफसील से आपको जब की वजाहत की तो बताया कि सर सैयद का कंट्राडिक्टरी नुक्ता नजर था। लेकिन सर सैयद जब कहीं गए, जब किसी ओहदे पे थे, उन्होंने जो तस्वुर आपके सामने पेश किया वो बिल्कुल अलग था। और जहां तक ये तो देखिए आम बात है, आप जो बात कर रहे हैं ये तो सभी जानते हैं कि सर सैयद को टू नेशन का थ्योरी का समझा जाता था। हिंदू, कौन से हिंदू आपने सिर्फ ताराचंद को नहीं पढ़ा है ना, या आप पंडित नेहरू को पढ़ते, तमाम लोगों ने सर सैयद के सिलसिले में दूसरे किस्म का इजहार किया। जाहिर है वो मुस्लिम एजुकेशन के बारे में, मुस्लिम एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, तो मुस्लिम एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे तो कौम के बारे में जो उनका वादे एक तस्वुर था बिल्कुल मुख्तलिफ था। सर सैयद के बारे में ये समझना कि वो एक बुनियादी तौर पे उन्होंने लिखा कि जाहिर मुसलमानों की तालीम के लिए वो हिंदू कॉलेज उससे 100 साल पहले बन चुका था, है ना। जब अलीगढ़ बना उससे बहुत पहले बन गया था। हिंदू कॉलेज में जो बना था 100 साल तो नहीं और कम वक्त था, उस जमाने में तो हिंदू कॉलेज में मुसलमानों को दाखिला भी नहीं एडमिट था। लेकिन सर सैयद ने जब अपना कॉलेज शुरू किया, मैंने जिक्र किया या आपको ये भी बताया कि जब उन्होंने ये कहा कि साहब हिंदू थियोलॉजी की आप पढ़ाई जाएगी, है ना, इसका उन्होंने जिक्र किया और कभी वहाँ पहले दिन से संस्कृत किया और उसकी तारीफ किया गया, है ना। तो ये समझना सर सैयद के बारे में कि वो, अब जाहिर है जो लोग नहीं समझना चाहते उनकी बात अलग है। सर सैयद के तमाम लेक्चर्स, सर सैयद की तमाम तहरीरें, अगर आपने डेविड डेलिविड की पता नहीं किताब पढ़ी कि नहीं पढ़ी, है ना, आप येल मैनू की किताब देखी कि नहीं देखी, अंग्रेजी में भी बहुत से लोगों ने लिखा। और सर सैयद की जो मैं बता रहा था कंट्राडिक्शंस है, सर सैयद प्रो मुस्लिम थे, एंटी इंडिया थे। अच्छा, जो कांग्रेस की मुखालफत कर रहे थे, मैंने तो उसका जवाब भी लिखा, कांग्रेस की मुखालफत जब कर रहे थे तो दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक इंडियन पैट्रियोटिक लीग और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन, इसके प्रेसिडेंट कौन थे, एक महाराजा बनारस थे, वो एक के सदीर के सेक्रेटरी थे, एक के थे ऊंची लेवल किशोर। तो कांग्रेस की जो मुखालफत में लोग थे वो इंडियन रिस्पॉन्स था, मुसलमानों का रिस्पॉन्स नहीं था जो कांग्रेस की मुखालफत कर रहे थे। मुसलमान भी थे लेकिन इंडियन रिस्पॉन्स था, सर सैयद इसमें शामिल थे। तो कांग्रेस के खिलाफ जो थे वो जो किया वो इंडियन रिस्पॉन्स था। बहुत से लोग थे जो कांग्रेस की मुखालफत कर रहे थे, सर सैयद वाज वन ऑफ देम। लेकिन टू नेशन थ्योरी बिल्कुल दूसरी चीज, ठीक है। सर मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अबरार है। एक सवाल है सर, एक पूछिए, एक करके पूछे। हाँ जी सर, मेरा ये सवाल है जी सर, मेरा एक सवाल ये है कि सर सैयद को जिस तरह से सर क्रिटिसाइज किया जाता है, मतलब चाहे वो मुसलमानों के दरमियान या पूरे जो है गैर कौमों के दरमियान, तो जाहिर सी बात यह है कि कोई आदमी जब कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क करता है तो चाहे वो अपने बच्चे के लिए करे तब भी तो वो नेशन के लिए ही करता है। उसका बच्चा अगर मान लीजिए कोई बड़ा काम करता है तो वो पूरे कौम के लिए एक जो है सरमाया इफ्तिखार होता है।
تو اگر مان لیجئے کہ جو یہ الزامات ہیں طرح طرح کے کہ سر سید نے صرف مسلمانوں کا خیال رکھا یا سر سید نے غیر مسلموں کا خیال نہیں رکھا، لیکن ایک لارجر کانٹیکسٹ میں جب ہم اس بات کو دیکھیں گے تو اوور آل مطلب یہ چیز تو آتی ہے کہ انہوں نے نیشن بلڈنگ میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ادا کیا. یہ پنڈت نہرو نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے. جی تو اس لیے جو ہے وہ یہ باتیں جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بے معنی ہو جاتی ہیں کہ انہوں نے صرف مسلمان. ظاہر سی بات یہ ہے کہ آدمی جو ہے اتنا بڑا اس کے پاس وسائل تو ہیں نہیں کہ وہ ایک ساتھ. اب کہنے کو تو مہاتما گاندھی کے لیے بھی لوگ کہتے ہیں کہ مہاتما گاندھی نے جو ہے دلتوں کے لیے کچھ نہیں کیا اور صرف تو یہ سب تو کرٹیسزم ایک اپنی جگہ ہے. سر کو بولنے دیجیے آپ کا سوال لیکن یہ ہے کہ یہ اچھا دوسری سر ایک چیز میری یہ سمجھ میں نہیں آئی آج تک کہ اکبر الہ آبادی نے اتنا زیادہ شروعات میں جو ہے وہ سر سید کو اتنا کریٹیسائز کیوں کیا، جبکہ اکبر الہ آبادی خود بھی انگریزی تعلیم، ظاہر سی بات ہے بیرسٹر اگر ہوئے تو مطلب انگریزی تعلیم کے ذریعے ہوئے، اور ان کے ہر ایک موقف کی انہوں نے کافی مخالفت کی، اپنی شاعری میں بھی مخالفت کی، جیسے انہوں نے فرضی لطیفہ لکھ کر کے کیا، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کے احباب کا بھی مذاق اڑایا. تو اس سلسلے میں مطلب ان کا کیا نوشن تھا. لیکن یہ ہے کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ آخر میں جو ہے انہوں نے پھر ایکسیپٹ بھی کیا، لیکن وہ بہت بعد میں جا کر کے ایکسیپٹ کیا. تو اس سلسلے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ نہیں بالکل صحیح. آپ نے جو سوالات کیے اس کا جواب بھی آپ نے خود ہی دیا، تو مجھے بہت کچھ نہیں کہنا ہے. آج اکبر الہ آبادی کا جہاں تک تعلق ہے تو دیکھیے ان کا ایک قدامت پرست نقطہ نظر تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک طرح کا ایک ان کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ وہ کولونیلزم کے خلاف تھے. تو سر سید کی جو مخالفت کر رہے تھے اس میں بہت سی ظاہر مغربی تعلیم جو پرورتا تھے، ان کا بیٹا بھی انگلینڈ پڑھنے گیا، یہ تو ذاتی عمل تھا. ذاتی عمل سے ان کا جو تخلیقی عمل سے شاعری کرتے تھے اس کا ظاہر براہ راست ون ٹو ون تعلق نہیں ہوتا. لیکن اکبر الہ آبادی نے جو باتیں کہیں وہ وہی جو ٹریڈیشنل مولویوں کی جو چیزیں تھیں، جو مولوی اپریس سوسائٹی تھی، وہی سب اعتراضات انہوں نے سر سید پہ کیے. اور ظاہر ہر نئی چیز سے آدمی کو، جس کو اقبال نے کہا نا طرز کوہن پہ اڑنا، تو طرز کوہن پر آپ کو ہر نئی چیز سے خوف ہوتا ہے نا. ہم لوگ سب اسٹیٹوکوئسٹ ہیں، یعنی جو چیز جیسے ہے ویسے ہی ہوتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. آپ کسی ایک کرسی پہ بیٹھے تو آپ سمجھتے ہیں ہمیشہ وہی بیٹھیں گے. دوسری کرسی ہو سکتا ہے زیادہ کمفرٹیبل ہو سکتا ہے، آپ کو اس سے اچھی نہ لگے. تو جب بھی کوئی آدمی اسٹیٹس کو توڑتا ہے، کوئی نئی بات کرتا ہے، تو اس کو مخالفت کرنی پڑتی ہے. جہاں تک اکبر الہ آبادی کا نقطہ نظر ہے، مجھے لگتا ہے ان کو جو شاعری کے سلسلے میں سر سید کی جو انجمن پنجاب کی جو تحریک تھی، جس طرح کی شاعری کا ذکر کیا، اس حوالے سے بھی جو لٹریری کنسرن سے اس میں بھی شاید اکبر الہ آبادی کو جو قدیم تصور تھا. اکبر الہ آبادی ظاہر مزاح کے شاعر تھے، اور ہم لوگ سب جانتے ہیں ان کی غزلوں کی بھی بہت سی غزلیں بھی ہیں. فاروقی صاحب نے اس پہ بہت اچھا مطالعہ کیا ہے. ان کا شمی بٹری کا بھی مضمون ہے سر سید اور اکبر الہ آبادی. انہوں نے اس سوال کو مطلب دو طرح کے ذہن انہوں نے دکھائے کہ ماڈرن ذہن کس طرح سوچتا ہے، قدامت پرست ذہن کے ساتھ اس کی جو آمیزش ہے، یہ دونوں اس کو ظاہر کرتے ہیں. جی سر السلام علیکم. سر السلام علیکم. جی سر میرا سوال ہے جی کہ سر آپ نے کہا کہ سر سید نے جو ہے مسلم قوم کی فلاح و بہبود کے لیے زیادہ کام کیا. تو سر اور یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ آخر انہوں نے صرف مسلموں پر ہی کیوں دھیان دیا. تو سر 1857 کے جو حالات تھے، جو اس کے اثرات خاص کر کے جو ہے مسلم قوم پر ہی، مسلم طبقہ پر ہی پڑا سر. تو ہم کو مجھے لگتا ہے کہ سر اسی کے مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس قوم کی فلاح و بہبود کے لیے سر انہوں نے یہ علمی، سیاسی اور فکری خدمات انجام دی. تو سر انہوں نے تو اپنے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے جو کچھ بھی کیا سر، اس کو وہ جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور آج جو ہم اسے استفادہ کر رہے ہیں. اور ایک سوال وہاں پر یہ سر آپ نے بتایا کہ اس وقت لڑکیوں کی تعلیم کو تھوڑا سا نظر انداز کیا گیا. تو مجھے لگتا ہے سر وہ وقت کی ضرورت تھی، شاید وہ حالات ایسے تھے کہ صرف جو ہے اس وقت جو ہے لڑکوں کی تعلیم پر انہوں نے زیادہ زور دیا. اور جی سر، اور میرا ایک دوسرا سوال ہے کہ آج جو موجودہ صورتحال ہے جس سے کہ ابھی ہم لوگ دو چار ہو رہے ہیں، اور یہ جو یہاں پر سبھی معزز اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں،
اور ابھی جو حالات ہے سر کہ اردو زبان کے متعلق میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے یہاں جو ہے اردو پڑھنے والوں کی تعداد میں بہت کمی آ گئی ہے. تو سر سید نے اپنے زمانے میں وقت کے تقاضے کے تحت اتنا بڑا خدمات انجام دیا, تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ سر ہم اس زبان اردو زبان کے لیے ہم جو ہے کہ کیا کام ہم لوگ کر سکتے ہیں, کون سا فریضہ انجام دے سکتے ہیں. سر سید نے سر اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا, کیا سر ہم لوگوں میں سے کوئی ایسی تحریک یا ہمارے ایسے کوئی رہنما نہیں ہو سکتے جو اس زبان کے فروغ کے لیے کام کرے کہ ہمارے بچے جو ہے کم سے کم ایک سبجیکٹ اردو پڑھے, چاہے وہ جس اسکول میں بھی پڑھتے ہوں. خاص کر اردو میں جو ہے انگلش میڈیم اسکول میں تو سر اردو کی پڑھائی نہیں ہوتی ہے, تو اس کے اثر جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں. تو ہمارے بچے کیسے جانیں گے کہ ہمارے جو اسلاف نے کیا کارنامے انجام دیے, جیسے سر سید اور ہمارے بہت سارے, تو وہ بچے جب اردو زبان پڑھیں گے ہی نہیں, جانیں گے ہی نہیں, تو وہ کیسے سمجھیں گے کہ ہمارے یہاں جو ہے اتنے بڑے بڑے جو ہے مطلب کہ ہمارے یہاں جو ہے اتنی بڑے بڑے مطلب کہ ادیب اور ہمارے جو ہے یہاں لوگ آئے. تو سر میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اردو زبان کی ترقی کے لیے سر ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اپنے اپنے طور پر. آپ نے بہت سی باتیں کہیں, بہت سی باتوں کا خود ہی جواب بھی دیا ہے نا. اور دیکھیے جو آپ نے سر سید کے سلسلے میں کہا وقت کا تقاضا تھا, دیکھیے یہ تو سبھی کہہ رہے ہیں, میں یہی کہہ رہا تھا جو آدمی ہر بات کہتے ہیں وہ کبھی سچ نہیں ہوتی. وقت کا تقاضا تو جو ہر آدمی کے لیے مطلب یہ سر سید نے بھی یہی کہا تھا کہ ابھی یہ جو ہے موقع نہیں آیا کہ ہم عورتوں کی تعلیم شروع کریں. میرا صرف یہ کہنا ہے کہ جب اصلاح ہوتی ہے, سر سید نے بہت اہم, آپ ظاہر ہے میں نے بہت لکھا سر سید سے, اور بہت میں جگہ جگہ لکھتا ہوں. میں نے ابھی جو بات آپ سے کہی کہ بڑا آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنے قوم اپنے جو وقت کے تقاضے سے ماورا ہوتا ہے نا. اگر سر سید کو یہ کہنا کہ صاحب ابھی عورتوں کی تعلیم کا وقت نہیں آیا, اصلاح جو ہوتی ہے ہمیشہ ایک ساتھ ہوتی. جب اسلام پھیلا تو روکا گیا تھا کسی کو کہ صاحب پہلے مرد اسلام قبول کر لے پھر عورتیں قبول کریں گی, اور پہلے بچے قبول کر لیں پھر بوڑھے قبول کریں گے, ایسا کبھی نہیں ہوتا. یہ کامن سینس ہے, کامن سینس ہیز میڈ اس بلائنڈ, ہے نا. جو عام عقل آپ کے سامنے کی جو بات آپ کو دکھتی ہے کبھی سچ نہیں ہوتی. جو بڑا آدمی ہوتا ہے اسی لیے تو بڑا ہے, وقت کے تقاضے سے ہم بھی چل رہے ہیں, اگر آپ بھی چل رہے ہیں تو کون بڑا ہوا, سبھی وقت کے تقاضوں سے چلتے ہیں. بڑا آدمی تبھی بڑا ہوتا ہے جب وہ وقت سے ماورا ہوتا ہے. یہ جو سر سید نے تھوڑا سا مجھے لکھا, میں نے آپ کو بتایا سر سید کو عورتوں کو دیکھنے کے نقطہ نظر بالکل الگ تھا. جہاں جہاں ان کو امپاور لیڈی دکھی اس کی انہوں نے تعریف کی. ہمارے جو مسلم سیاح گئے تھے انگلینڈ, وہ کیا دیکھ رہے تھے, سر سید کیا دیکھ رہے ہیں نا. لیکن تعلیم کے سلسلے میں وہ چاہتے تھے کہ ٹیوٹر بیسڈ ہوم ایجوکیشن ہونا چاہیے. یہ ان کا نقطہ نظر مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ اس کی تعویذ وہ بھی کریں, مجھے نہیں لگتا کہ بہت یہ بڑا محدود نقطہ نظر تھا, اور سب کی تعلیم ایک ساتھ ہونی چاہیے. ایک بات. اور جہاں تک اردو کی تعلیم کا سوال ہے, ضرور ہم لوگوں کو سب کو رہنما کو کیوں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ تو ہماری ذمہ داری کہ ہمارا بچہ تعلیم حاصل کرے. رہنمائی اس میں کیا ہوگی, یہ تو انڈیویجول ایفرٹ ہے. جب تک فرد واحد کی اصلاح نہیں ہوگی, وہ زبان کے تئیں جب تک کانشیس نہیں ہوگا کچھ نہیں ہو سکتا. اور اردو کا دیکھیے ہر چیز, میں تو ریختہ کی جیسے پتہ نہیں آپ لوگ گئی, میرا تو ہر سال جانا ہوتا ہے وہاں. وہ بچے ابھی آپ اردو کا کوئی جلسہ ہوتا ہے تو مدرسے سے ظاہر ہے ہمیں لگتا ہے کہ اردو قائم ہے, اردو بولنے والے لوگ وہیں سے ہوتے ہیں. علی گڑھ میں بھی جب جلسے ہوتے ہیں, کئی جلسے میں مشاعرہ ہو, اس میں آپ کو صرف وہ لوگ جو مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں, ہمارے بچے نوجوان آتے ہیں زیادہ تر وہ لوگ. اگر آپ جیسے ریختہ پہ جائیں جہاں میں میر تقی میر پہ ڈسکشن ہو رہا ہے, تو وہاں کہاں لیڈی شری رام کو پڑھنے والی متدل قائمی جاتے ہوں گے, میں دیکھ رہا تھا انہیں, تو وہ تمام 30-40 ہزار بچے کون ہوتے ہیں, وہ لوگ اردو اسکرپٹ نہیں جانتے پھر بھی وہاں آئے ہوتے ہیں. اور ریختہ کی جو ویب سائٹ ہے وہ اردو سکھا رہی ہے, اس میں 30-30 ہزار لوگ, 25-25 ہزار لوگ. غضنفر صاحب ہمارے دوست ہیں, وہ بتا رہے تھے کہ 10,000 روپے اس کی جو ہے فیس ہے, وہ فیس سے بڑے بڑے افسر اردو سیکھ رہے ہیں. ایک بات. تو دیکھیے اگر آپ صرف زبان جو ہے وہ رسم خط تک محدود نہیں ہے, ایک اس کا بہت اہم حصہ ہے, لیکن وکیبلری ہے, زبان جو ہے وہ صرف رسم الخط نہیں ہے. پہلے تو دیکھیے زبان بولی جاتی ہے, 200 سال تک بولی جاتی ہے, پھر وہ رسم الخط اختیار کرتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو جیسے ریختہ کی میں نے مثال کی, اس طرح کی بہت سی آرگنائزیشن سے کلچر اس ہو رہا, اردو کے تئیں دلچسپی بڑھ رہی ہے. اب اسکرپٹ کا معاملہ ضرور ہے کہ آج کا دور جو ہے وہ تو اسپوکن ورڈ ہے, آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, کان میں لگا کے آپ سن رہے ہیں, نیٹ کا زمانہ ہے.
تو اب ہر زبان کی جو اسکرپٹ ہے اس کا وہ اتنی جگڑ بندی نہیں ہوئی وہ آج سے 50 سال 100 سال پہلے تھی. تو اردو کے لیے ہم لوگ سب ذمہ دار ہیں, کسی رہنما کی ضرورت نہیں, ہم صرف یہ انشور کریں کہ ہمارا بچہ اردو پڑھے. یہی اگر ایک سمپل کام ہو جائے گا, یا ڈش لینگویج ہے یا ہبریو لینگویج ہے, کیسے بچی عبرانی کیسے سروائیو کر رہی ہے, کہ ہم لوگ اس میں کانشیس ہے. حکومت کی طرف دیکھنے کی یا کسی رہنما کی تحریک کی, مجھے لگتا ہے اس کی ایک بالکل دوسری چیز ہے. انڈیویجول, گاندھی جی کہتے تھے جب تک انڈیویجول کی اصلاح نہیں ہوگی تھوڑی اصلاح ہوگی. کرپشن ختم ہو جائے, مودی ٹھیک کر دیں یا فلاں, یہ تو الگ بات ہے. ہم ٹرین پہ جا رہے ہیں, 100 روپے دیکھ کے 100 روپے دے کے ہم ایسی 3-4 میں بیٹھ رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا جو ہے وہ کرپشن ختم کر دے. ایسا تھوڑی ہوگا. اس کا کرپشن, میں ٹیچر ہوں, میں کلاس میں 10 منٹ لیٹ آتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ پولیس والا مجھ سے رشوت نہ لے. پولیس والا بھی رشوت لے گا, لیکن ہمارا کرپشن یہی کہ ہم 20 منٹ کلاس میں لیٹ آئے یا ہم نے کلاس نہیں پڑھایا. تو یہ میرا صرف یہ کہنا ہے کہ انڈیویجول کی اصلاح جو ہے, جب تک انڈیویجول کانشیس نہیں ہوگا اپنے حالات کو بدلنے کے لیے, اپنی زبان کو بچانے کے لیے, تب تک میرے خیال میں کچھ نہیں ہو سکتا. کسی رہنما کی, کسی تحریک کی ضرورت ہو سکتی ہے, کبھی بعد میں ہو, لیکن ابھی تو اردو کے سروائیول کے مسئلے میں ہر انڈیویجول کو اپنی ذمہ داری لینا پڑے گی, اور ہر انڈیویجول ہی رہنما ہوگا. جی آپ لوگ چھوٹے چھوٹے السلام علیکم کوشچن ہے یہ کہ سر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جو سر سید جس زمانے میں تھے 19ویں صدی میں, اور 2 نیشن تھیوری اتنا واضح نہیں تھا, یہ آ کر کے یہ 20ویں صدی میں یہ واضح ہوا ہے. وہ اپنے ایک دائرے میں اس وقت یہ میں وہ بات کر رہے تھے. دوسری بات یہ کہ آج جو یہ کہا جاتا ہے, جو مائنورٹی اسٹیٹس کی بات ہوتی ہے, تو کہتے ہیں کہ وہ جیسے وہ 67 کا جو ججمنٹ ہے کہ اس میں وہ یونیورسٹی مسلمانوں کے لیے بنایا ہی نہیں گیا تھا. تو یہ تضاد کنٹرڈکشن نہیں ہو جاتا ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے انہوں نے کام کیا, پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کیا. تو خود اس سے ان کی بات واضح ہو جاتی ہے. تو اس کو سر آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک آپ نے تو دوسری طرح کے سوال کیے, دیکھیے مسلم یونیورسٹی جو سر سید نے بنائی وہ انہوں نے کہا تھا پرائمرلی مسلمانوں کے لیے ہے, لیکن ہندوؤں کو بھی اس میں تعلیم دی جائے گی, اور انہوں نے اس کے دروازے بند نہیں کیے, ہے نا, اور انہوں نے ڈے 1 سے اس کے دروازے کھولے. تو مائنورٹی انسٹیٹیوشن کا دیکھیے مسئلہ, یہ آرٹیکل 30 کی جو پوری بحث ہوئی اس میں یہ کہتے ہیں یونیورسٹی تو آپ نے بنائی, لیکن آرٹیکل 30 یہ کہتا ہے کہ آپ اس کا مینجمنٹ بھی کر رہے ہو. تو اس سے پہلے جو یونیورسٹی کے خلاف فیصلہ ہوا یہ تھا کہ آپ پارلیمنٹ نے 1920 میں ایکٹ بنا دیا, تو اب یونیورسٹی اس ایکٹ سے چل رہی ہے نا. یہ ایک دوسری طرح کی بحث ہے, مجھے نہیں لگتا کبھی ہو گئی بات تو میں اس میں بتاؤں گا کہ کیا 67 کا جو ججمنٹ تھا عزیز بادشاہ کو, اس کو سیٹ اسائڈ کیا. اور دوسرا سوال آپ نیشن تھیوری کی بات, دیکھیے نیشن ہوڈ کا, نیشن کا جو تصور ہے 18ویں صدی سے بنا کہ نیشن ہوتا کیا ہے نا. سر سید کے زمانے میں آپ نے یہ صحیح کہا کہ نیشن کیا ہے, پیٹریوٹزم کیا ہے, نیشن کیا ہے, سٹیزن شپ کیا ہے, یہ تینوں چیزیں واضح نہیں تھی. لیکن ہندو مسلم ڈیوائڈ تھی. ہندو کالج بنا, اس سے پہلے ہندوؤں کی اصلاح کی تحریک راجا رام موہن رائے کی شریک ہوئی, کچھ شروع ہوئی, کچھ چند سین تھے, بنگال کا پورا موومنٹ تھا, رینیسا کا موومنٹ تھا. تو ہندو مسلم کوشچن ڈے 1 سے تھا, ایسا نہیں. 2 نیشن کا تصور بعد میں آیا. سر سید کا جو تصور تھا وہ پیٹریوٹزم کا تھا, یعنی اپنی وطن سے آپ محبت کریں, حب الوطنی, اس میں کسی کو اعتراض نہیں. جب آپ نیشن کہتے ہیں تو نیشن ایک پولیٹیکل ایڈیالوجی ہے, یہ آپ کا نیشن ہی ہمیشہ صحیح ہوگا, دوسرا نیشن صحیح نہیں ہوگا. سر سید نیشن کے اس محدود تصور کو زیادہ خیر نہیں تھی, پیٹریوٹزم کا اور سٹیزن شپ کا کئی چیزیں ملا کے انہوں نے اس پورے مسئلے پہ بات کی. جی السلام علیکم سر. میرا سوال یہ ہے, 4 لوگوں کو سر سید نے بلایا تھا اعظم گڑھ سے, تو کیا وہ 4 بچے جو تھے تو وہ مطلب کہ لوور کاسٹ کے تھے؟ جی جو آپ 4 بچوں, غریب بچوں کو سر سید نے اعظم گڑھ سے بلایا تھا, تو ان 4 بچوں کی کاسٹ کیا تھی؟ کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ 4 بچوں کو سر سید نے غریب کے لیے بلایا اعظم گڑھ میں پڑھنے کے لیے, علی گڑھ میں پڑھنے کے لیے, جی تو ان لوگوں کی کاسٹ کیا تھی؟
कास्ट क्या था कुछ? वो नहीं, वो लोग जो थे रौतारे थे। तो वही तो गरीब तो थे लेकिन नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना है, कास्ट का तो जिक्र नहीं, मुझे कहीं से किसी ने बताया, सफरीद ने जो 4 बच्चों को नाम दिए कि 4 नादार बच्चे आए हैं। नादार बच्चे कौन होंगे? ये सैयद तो नहीं होंगे, है ना? हो सकता हो, मुझे नहीं पता। मेरा सिर्फ ये कहना है ना, सर सैयद के जमाने में सर सैयद ने फिर उन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप अरेंज की है ना, और वो तमाम बच्चे पूरा, और फिर मैंने बताया अब्दुल करीम चौराहे को उनकी गाड़ी जाती थी देखने के लिए। तो कौन लोग थे जो, अगर शोफा के बच्चे होते उनकी अपनी गाड़ी थी, वो उससे आते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते, कभी नहीं करते। और आदम, जब मैंने अभी जिक्र किया था कि उन्होंने लिखा कि नादार बच्चों की हम किफालत करते हैं और उनको हम खाना भी देते हैं, स्कॉलरशिप भी देते हैं, कान खबर नहीं होती। वो देवबंद वाले जो खाना खिलाते हैं उनका जिक्र करते हैं, उनको रोका कि ये नाप ना कीजिए। मैं ये मिसालें दे रहा हूँ कि ये शख्सियत को ये समझना कि वो कास्ट के सिलसिले में या सिर्फ शोफा की तालीम या अमीरों की तालीम देते थे, वो हो सकता है कहीं तक बड़ी हद तक बात सही हो, लेकिन उसका उलट भी शख्सियत की तहरीरों में मिलता है। मैंने अर्ज किया कि शख्सियत ने कहीं कहीं कुछ जात, मखसूस जात के सिलसिले में कुछ बातें जरूर होती थी, लेकिन उनका अमल जो था वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। जब उन्होंने कॉलेज बनाया या उससे पहले प्रदर्शन, नवाब के बच्चे पढ़ने आते थे तो उनका अलग ही वो था। नहीं, कास्ट तो जाहिर जमाने में लिखी नहीं जाती थी, कौन है क्या है, ये तो बहुत कम है ना, ये तो नहीं है। लेकिन नादार दो लोग होते हैं, एक अमीर होते हैं, गरीब होते हैं, एक शोरफा जिसको हम कह सकते हैं, या दूसरे लोग जो पसमानदा लोग हैं, उनका जिक्र है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा सवाल ये है जो ख्याल रखा जाए। सर मेरा जो सवाल है वो ये है कि अलीगढ़ तहरीक और सर सैयद के मुतालिक ये है कि उन्होंने मुस्लिमों की जो तालीम है उसके अंदर बेदारी पैदा की, मुस्लिमों में तालीम बेदारी पैदा की, या उसका असर रहा मुस्लिमों के ऊपर। लेकिन एक पहलू ये भी है कि जो सर सैयद और अलीगढ़ तहरीक है उसका जो मुस्लिम पॉलिटिकल जो मूवमेंट है उस पर कितना असर रहा? बिल्कुल, मुस्लिम पॉलिटिकल मूवमेंट, मुस्लिम कॉन्शियसनेस जो थी वो उसी तहरीक ने, अलीगढ़ तहरीक ने पैदा की। और आपको मोहम्मदन एजुकेटर कॉन्फ्रेंस के बदल से मुस्लिम लीग पैदा हुई। 1906 में जो मुस्लिम लीग बनी मोहम्मदन एजुकेटर कॉन्फ्रेंस के उससे बनी थी। अब अच्छी थी बुरी थी इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मुस्लिम कॉन्शियसनेस, मुस्लिम चुनाव पैदा करने में इस तहरीक का एक रोल रहा, बहुत अहम। शुक्रिया सर। सर इसमें कोई शुबा नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं कि सर सैयद ने मुसलमानों या हिंदुस्तानी कौम के लिए बहुत बड़ा काम किया है। मगर जहां तक सर सैयद के अकदी मसाइल का है, चाहे मौजज़ात का मुतल्लिक हो, चाहे जिन्नात के बारे में हो, चाहे वो उन चीजों को आप कैसे देखते हैं कि जो अकदी मसाइल सर सैयद के साथ थे, मुतज़िली फिक्र से ज़्यादा मतलब थे, आप कहां तक? मैं जो आपने मजहबी अकायद का जिक्र किया, सर सैयद के मुतज़िली अकायद थे, वो तमाम चीजों का उन्होंने जिक्र किया जिसकी अकली तावील उन्होंने दी। मैंने जिक्र किया, आपने अगर शायद उनकी किताब आप देखें तो तफसीलुल कश्शाफ का उन्होंने जगह जगह हवाला दिया है ना। और वो जो चाहे वो अबराहा का वाकया हो, यानी असहाबुल फील का जो किस्सा हो, उसमें हमीदुल्लाह फराही की भी तफसीर है, वो भी कह रहे हैं वो तो पहले गोरिल्ला वार थी, है ना। तो सर सैयद ने हर जगह कोई ऐसी बात नहीं कही जो उससे पहले नहीं कही गई, है ना। तमाम उन्होंने तफासीर के हवाले से बात कही, लेकिन उनका ट्रेडिशनल नुक्ता नजर नहीं था कि आसा फेंका और जो है वो समंदर खुश हो गया। उन्होंने उसकी ताबीर दी कि वो मदो जज्ब का मसला था, है ना। ये इंटरप्रिटेशन है ना। अब आपको पसंद आए ना पसंद आए, मुझे लगता है कि वो उनके इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ठीक थे और उनको उन सबको अपने कॉलेज में इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। उन्होंने देवबंद के लोगों को उसकी जिम्मेदारी दे दी थियोलॉजी की, तो वो बात वो नहीं हो पाई जो सफरी के अकीदे थे, उसका जो उनका नुक्ता नजर था उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था। जी, और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है जी सर, आपने कश्शाफ के हवाले से बात की, तो कश्शाफ के हवाले मिलते हैं नो डाउट, लेकिन सबसे ज्यादा हवाले तो इमाम राजी के मिलते हैं। जी, इमाम राजी के हवाले सबसे ज्यादा मिलते हैं, तफसीर सर सैयद उसके भी हवाले हैं। जी जी, कश्शाफ के हवाले, जी जी। और जो कश्शाफ के हवाले जो उन्होंने दिया वहाँ पे आखिरी दलाइल के हवाले से उन्होंने दिया, लोग भी मसले ज्यादा उसका जिक्र अपनी जो है ना
اصول تفسیر اس میں بھی اس کا بہت تفصیل سے ذکر کیا. جی 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 ایک سوال میں اس سے پہلے پوچھ چکا ہوں، آپ سے پوچھ لوں اگر جواب مل جائے تو. خطبات احمدیہ سر سید علیہ رحمت مکمل کیوں نہیں کر سکے یا ادھوری چھوڑ کے کیوں آ گئے، جبکہ ان کا نقطہ نظر تھا کہ سب بک جائے گا موسیقی. یہ کس نے کہا کہ مکمل نہیں؟ میں آپ کتاب تو مکمل نہیں ہے، وہ تو عصر جاہلی تک سے ہوئی تھی. بالکل مکمل ہے، جتنا ان کو لکھنا تھا اتنا ہی لکھا انہوں نے. پوری کتاب ہے، تفسیر مکمل نہیں. کچھ آپ کنفیوز ہو رہے ہیں، تفسیر 16 پاروں کی ہے. نہیں تب وہ نہیں کنفیوژن وہ نہیں ہے. ولیم میئر نے پوری کتاب لکھی تفسیر سیرت نبوی پر، لیکن جو جواب آ رہا ہے وہ صرف عصر جاہلی کا آ رہا ہے. نہیں جواب نامکمل نہیں ہے. نہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ نامکمل ہے جواب؟ کیونکہ سیرت کی کوئی بحث اس کے اندر نہیں ہے. جی خطبات احمدیہ میں سیرت کی کوئی بحث نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے وفات تک کی کوئی بحث نہیں. عرب کی جو تاریخ ہے جس پہ آپ نے وہ کتاب پڑھی ولیم میور کی، 4 پارٹس میں ہے. اس نے بہت سے پہلی جتنی جلدیں تھی انہوں نے عرب کے کیا قدیم معاشرہ کیا تھا، حضرت ابراہیم کے ایگزسٹنس کے بارے میں جو سوالات تھے ان سب کا جواب سر سید نے لکھا. اتنا ہی دیا. سیرت کے حوالے سے جو ان کے اعتراضات ہیں وہ نہیں تو سر سید اتنے ہی چاہتے تھے، اتنے جواب جائے گا، اتنا لکھا. تو آپ کا نقطہ نظر ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی لکھ دیتے یہ بھی لکھ دیتے ہے نا. تفسیر میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 30 پارے تھے، 30 پہ کہتے ہیں ہمیں اتنے کہنا ہے. آپ نے 200 صفحے لکھے، میں اس میں 20 صفحے کا جواب لکھ رہا ہوں، مجھے یہی جواب دینا ہے نا. یہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے کہ اتنا ہے. لیکن جو مطلب ولیم میئر کی پوری کتاب ہے اس میں سیرت پہ بہت سے اعتراضات آپ کہہ رہے ہیں. یہ تو آپ سر ہمارا سوال لے لیجیے. سر سید انہی پہلوؤں کا جواب دینا چاہتے تو جواب لکھ دیا. میں سمجھ گیا، شکریہ. سر عورتوں سے متعلق جو سر سید کا نظریہ ہے اس کو پڑھنے کے لیے کوئی کتاب کا حوالہ دیجیے. عورتوں سے متعلق سر سید کا تعلیمی نظریہ ہم اگر پڑھنا چاہیں تو کون سی کتاب پڑھیں؟ 10:45 سے اگلا سیشن ہے، اگلا اجلاس ہے سر. ہیلو ہیلو السلام علیکم سر. سوشیو اکنامک ایشوز تھے مسلمانوں کے درمیان، وہ کس طرح سر بول رہے ہیں سننے دیجیے، سر بول رہے ہیں سننے دیجیے. جی سر بولیے سر. جی کتاب ہے سر سید احمد خان، ریزن ریلیجن اینڈ نیشن. انگریزی میں ہے، اردو میں شاید اس کا ترجمہ بھی ہو رہا ہے. بہرحال انگریزی میں ابھی اویلیبل ہے. میری کتاب روپا نے اس نے چھاپی، روٹریج نے. اس میں بہت تفصیل سے میں نے 100-150 صفحے اسی تصور پہ لکھے ہیں. سر اب وقت ختم ہو رہا ہے تو سر جو ہے آپ کا بہت بہت شکریہ سر. کتنا رکھے آپ نے سوال انشاءاللہ جی اگلے سیشن میں آپ انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ سر، آپ کو خوش شاندار ماشاء اللہ آپ نے جزاک اللہ سر. اللہ آپ کو سدا خوش رکھے. شکریہ، تھینک یو. ٹھیک ہے، السلام علیکم سر. السلام علیکم. السلام علیکم سر، بہت شکریہ. السلام علیکم سر. السلام علیکم. شکریہ سر. السلام علیکم سر.